बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान, और यकीनन आप सब भी मुंतज़िर होंगे कि आज हम दोनों आपको क्या बताते हैं, क्योंकि रात गए हमने देखा बहुत कुछ हुआ, और कुछ लोग जो जल्दी सो जाते हैं उनके लिए हम ज़रूर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, और काफ़ी तवील मैं उससे कहूँगी, उमूमन वो इतनी लंबी गुफ्तगू करते नहीं हैं, तो उन्होंने गुफ्तगू की और जनाब उस सारी सूरत हाल पर उन्होंने बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम मंगल तक का टाइम हमने दे दिया है, यानी आज ट्यूसडे है, अब ज़ाहिर है अमेरिका में थोड़ा टाइम मज़ीद लेट है, तो उन्होंने मंगल तक का टाइम दिया और कहा है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला ईरानियों ने तो फिर हम उनके पावर प्लांट्स, उनके ब्रिजेस सब तबाह कर देंगे, और हमें सिर्फ ये एक रात की बात है, हम पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। इतनी बड़ी उन्होंने धमकी दी है, और उनको स्टोन एजेस में भेजने का जो दावा कर रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान कहते हैं ना, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि धमकियों का सिलसिला भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की टोन बड़ी एग्रेसिव थी कल की, अगर हम बात करें। अच्छा, मुझे यही समझ नहीं आई कि 2 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें 4 मुख्तलिफ लोग आए, और उन्होंने आके वो जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें उन्होंने पायलट अपना एक्सट्रैक्ट किया था, उसके ऊपर वजाहतों पे वजाहतें दी। ट्रंप ने अलग दी, CIA डायरेक्टर ने अलग दी, पीट हेग्सेथ ने अलग दी, फिर वो जो उनके एयर जो कोई वो कोमोडोर थे उन्होंने आके अलग, इतनी वजाहत, इतनी डिटेल। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जब ट्रंप से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो आधे सवाल तो उन्होंने वैसे ही मुस्तरद कर दिए, कह के फेक न्यूज़ है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी कल फेक न्यूज़ कहती है बाय द वे। भाई वो सबको फेक न्यूज़ कहते हैं जी, और जो उनकी मतलब की जो उनकी ख्वाहिश की बात ना करे तो कहते हैं जी एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, और शायद वो रात मंगल की हो। सदर ट्रंप ने यह भी कहा अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करना, वो कहते हैं जी हमारी तारीख का अहम ऑपरेशन था, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, अब ये हम देख रहे हैं कि वो तमाम तरह सूरत हाल पर बात कर रहे थे, लेकिन जो 200 कह रहे हमारे अहलकारों ने हिस्सा लिया उस पायलट को बचाने के लिए, और एक जो दूसरा पायलट है जिसके बारे में लीक की गई खबर, जिसकी लोकेशन लीक की गई, अब ज़ाहिर है मीडिया पर बहुत सारी खबरें ब्रेक भी की जाती हैं, तो उसको जेल जाना पड़ेगा अगर उसने सच ही बताया। तो दिस सेज सो मच अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अमेरिका, कि वहाँ पर अगर कोई सहाफ़ी कोई स्कूप लेकर आता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता है, तो उसको ये तड़िए दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उसे जेल भेजा। अच्छा, अब ये हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने मुंह से बताई ये बात कि एक पायलट वहाँ पर था, दूसरा पायलट जब हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे थे तो इधर से न्यूज़ में किसी ने, मीडिया ने किसी ने वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी, और ईरानियंस को पता चल गया कि जनाब अब ये ऑपरेशन होने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा प्रिसाइज ऑपरेशन था, वो कॉन्फिडेंशियल था, उसकी डिटेल्स लीक हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि एक पायलट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 200 अहलकार जो थे वो फौजी ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। अब उसके बाद ये भी उन्होंने कल तस्दीक कर दी कि पहले ऑपरेशन के अंदर जो पहला स्ट्राइक हुआ उसमें 21 एयरक्राफ्ट गए, दूसरे में 155 गए, 176 एयरक्राफ्ट इन टोटल जस्ट टू रिट्रीव 2 पायलट्स। अब फिर ये मंजर क्या है, ये भी तो आप देखें जरा कि ये मंजर जो हमें नजर आ रहा है, ये तो मुझे तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। अच्छा, ईरान ये कहता है जी इन्होंने यहाँ से यूरेनियम, अफजुदा यूरेनियम जो है उसको ले जाने की भी कोशिश की है, तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सुन लेते हैं कहते क्या रहे डोनाल्ड ट्रंप। Country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. We have to have a deal that's acceptable to me. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision. Largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission. अच्छा, अब ये जो पायलट वाली कहानी थी ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत घुमाई और बड़ी तफसील से बताई, लेकिन
اس کے برعکس ایرانین میڈیا کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو باقاعدہ پکچرز دکھا رہے ہیں. اچھا, پکچرز کے اندر ڈیبری دکھا رہے ہیں جہازوں کا, اس ڈیبری کے اندر پائلٹ کا اسکل دکھا رہے ہیں ہائی لائٹ کر کے. تو پھر یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ جب صحافی نے سوال کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر جواب دیا کہ ہم نے اپنے طیارے خود ہی بوم کر دیے. سائم, مجھے دیکھیں بہت ساری چیزوں کو نا اب بہت آسانی سے کنفرم کیا جا سکتا ہے. اب جو یہ سوشل میڈیا پر یہ جو منظر آ رہا ہے, جو یہ پکچر آ رہی ہے, جو ایرانی دعویٰ کر رہے ہیں, آپ پائلٹ دکھا دیں, آپ اپنے پائلٹ کی جسے ایکسٹریکٹ کیا آپ اس کی پکچر دکھا دیں, اس کا نام بتا دیں. کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں, بس آ کر ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں. بھائی یہ پراپر آپریشن تھا, تعداد بتا رہے ہیں. اور دیکھیں اس کی پراپر ایک پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے ساری صورتحال کو. ہمیں ایسی کوئی بھی کہتے ہیں نا ٹائم لائن ہمیں دکھائی نہیں دی, ورنہ تو آپ کو پتا ہے جس طریقے سے امریکی میڈیا چیزوں کو بریف کر رہا ہوتا ہے, ایک ایک پل کی خبر دے رہا ہوتا ہے. لیکن اس بارے میں بہت ہی کہتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ بتایا تو سب کو پتا چلا, ورنہ تو سب یہ سمجھ رہے تھے جی ایران کے ہی پاس ہے وہ پائلٹ. سر پائلٹ کی کہانی کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا ورژن کیا ہے, وہ سن لیتے ہیں. You add that to it, but we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him because everyone now knows that we're going in. اچھا, یہ وہ میڈیا والوں کی بات کر رہے تھے کہ اس پائلٹ کو اور جو اتنے سارے ہمارے اہلکار اس میں حصہ لے رہے تھے, اس کو میڈیا والوں نے رسک میں ڈالا جس نے یہ خبر لیک کی اور پائلٹ کی لوکیشن لیک کی. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. تھینک یو سو مچ چشتی صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے امریکہ جب اتنی بڑی تھریٹ لگائے گا, اتنی بڑی دھمکی دے گا کہ ایک رات میں ہم تباہ کر دیں گے, اسٹون ایج میں بھیج دیں گے, وہ رات منگل کی رات ہو سکتی ہے. شوڈ وی ٹیک اٹ سیریسلی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا ایک پیٹرن رہا ہے, دھمکی لگاتے ہیں اگلے دن کچھ اور کہتے ہیں, ہمیں اس طرح اس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ صدف اور سائم, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس ٹرین نہیں کی جاتی اس طرح کی, اور ان کو نہیں اس طرح ایتھیکلی بتایا جاتا کہ آپ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے, جو سیوک فیسلٹیز ہیں, ان کو تباہ کریں. انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, جنیوا کنونشن ہے, انٹرنیشنل رولز ہیں. جب ہم ایئر فورس میں ٹریننگ ہوتی ہے پائلٹس کی تو ہمیں جنیوا کنونشن بھی پڑھایا جاتا ہے, انٹرنیشنل لا اور ایویشن بھی پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی کلیٹرل یا کسی طرح انٹینشنلی کوئی ایسا ڈیزائن نہیں کرنا جہاں پر آپ سویلین کیجولٹیز کریں. ہمیں یہ صرف سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے وار فائٹنگ ایفرٹ جنریشن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. دیٹ مینز وہ کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں, ملٹری ہائیڈ آؤٹس ہو سکتے ہیں, پیٹرولیم ویپنز کی اسٹوریج ہو سکتی ہے, ایئر بیسز ہو سکتے ہیں, ٹینکس ہو سکتے ہیں, لیکن آپ سویلین کو نہیں کیجولٹیز کرتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ٹیکٹیکل لیول کی ونز ہوتی ہیں. میں نے برج ناک آؤٹ کر دیا. برج تو دنیا کی کوئی چھوٹی بھی ایئر فورس ہوگی اور اس کو نو فلائی زون بنا دے کسی جگہ کو تو وہ تباہ کر دے گی. امریکہ جیسے ملک کو اسٹریٹجک گیمز کر کے دکھانی ہے. انہوں نے اسٹیٹ آف ہارموز کھول لیا, کیا انہوں نے رجیم چینج کر دی, کیا انہوں نے نیوکلیئر انریچمنٹ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ختم کر دیا. ایک بریجز کو اڑا دینا اور اس کی ویڈیو ریلیز کر دینا اور کہہ دینا کہ بریجز نہیں رہیں گے, یہ کوئی میرا خیال ہے بہادری کے زمرے میں نہیں آنا. ان ایتھیکلی بھی آتا ہے, انلیگل بھی ہے, اور سب سے بڑی بات جس کی اس کا ٹیک ہوم یا گین امریکہ کو کچھ نہیں ملنا. برجز تباہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ایران کے لوگوں کو ڈے ون سے پتا ہے کہ یہ برجز اور یہ اس طرح کی چیزیں انفراسٹرکچر تک نوبت آ سکتی ہے. لیکن جب آپ بجلی گھر اڑائیں گے تو میں ایک ضرور ڈیٹا بتانا چاہوں گا کہ ایران جب ہٹ بیک کرے گا تو جو گلف ممالک ہیں جن کا پانی سمندر سے کنورٹ ہوتا ہے ہیومن یوز کے لیے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کے ذریعے 815 واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں جسٹ اپوزٹ اسٹیٹ آف ہارموز along the border of the GCC ملک. مگر امریکہ جب حملہ کر دیتا ہے تو ایران کے پاس کیا چوائس بچے گی؟ ایران امریکہ تو نہیں پہنچ سکتا. وہ ٹارگٹ کرے گا انہی بجلی گھروں کو جو ان کو پمپنگ کر رہے ہیں سمندر سے, کیونکہ وہ جسٹ along the coast ہے, اس لیے پانی سمندر سے لینا ہوتا ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس نے, اور وہ کنورٹ کرتے ہیں انٹو ڈرنکنگ واٹر. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو شکار کرنے آئے تھے, شکاری خود شکار ہو گیا, اپنے ٹریپ میں پھنس گیا امریکہ اس وقت. جی ماریہ, دیکھیے اگر وہ پمپنگ سٹیشن تباہ کرتے ہیں تو جی سی سی کے تمام ممالک کی ڈیپینڈنسی 70% سعودی عرب کی ڈیپینڈنس ہے, 85% عمان کی ڈیپینڈنٹ ہے اس پانی پر, 90% کویت کی ڈیپینڈنٹ ہے,
اور UAE کی تقریباً 50% ڈپینڈنٹ ہے. اور سب سے خطرناک اور خوفناک بات یہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک پاس سوائے UAE کے 4 سے 7 دن کا واٹر سٹوریج ہے صرف. اچھا خالد صاحب یہ جو ابھی صدف نے بات کی یہ تو میں اس سے بڑا اگری کرتا ہوں کہ شکاری خود شکار ہو گیا اور ایسا جیسے اپنی جال میں پھنس گئے جا کے. آپ نے بات کی سویلین انفراسٹرکچر کی تو کل جب ٹرمپ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جنیوا کنونشنز ہیں اور آپ سویلین انفراسٹرکچر اڑانے کی بات کریں تو ٹرمپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ایرانین وانٹس اس ٹو کیپ بامبنگ کیونکہ وہ لبرٹی چاہتے ہیں تو ان کی لبرٹی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیکریفائز کریں اور امریکہ آ کے ایران کے اوپر بم برسائی جائے. موونگ فارورڈ یہ جو اسپیشل آپس کی کل آپریشنل ڈیٹیلز دی گئیں اور 4 ایک CIA ڈائریکٹر تھے پھر ٹرمپ پھر پیٹ ہیگزیٹ وضاحتوں پہ وضاحتیں دیں. سر ذرا سمجھائیے گا کہ ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ 2 پائلٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے 200 فوجی بھیجے انہوں نے ڈیپ انسائڈ ایران. سیکنڈلی 21 ایئر کرافٹ ایک بھیجے 156 ایئر کرافٹ ایک بھیجے. اس میں سے اب ہوا کیا کہ شولڈر فائر ایران نے جب پہلے کیا تو اس میں 2 جہاز ایک اور ایک ہیلی کاپٹر ایک کا نقصان ہوا. کتنا نقصان ہوا ہے ٹوٹل؟ اور یہ بات ہے سر کہ آپریشن کامیاب رہا ناکام رہا؟ اگر کامیاب رہا ہے تو پھر وہ پائلٹس کیوں نہیں دکھاتے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں سائم یہ اسٹینڈ الون پاسبلٹی ہے کہ آپریشن کامیاب رہا ہوگا لیکن ہم نے تو دیکھنی ہوتی ہے قیمت کیا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اتنے جہاز بھیجے گئے 6 بھیجے گئے اور بعد میں کہے گئے اور کئی اس میں سے واپس ہی نہیں آئے انکلوڈنگ 2 C-130s F-15 جو مارا گیا تھا وہ ویسے خود اٹ سیلف $100 ملین کا ہے. ایک بات تو یہ میں ہسٹوریکلی آپ کو کنیکٹ کرتا چلتا ہوں بڑا کوئکلی. 1995 میں بوسنیا میں ایک آپریشن ہوا تھا ان کے کرنل تھے اسکاٹ. وہ ایجیکٹ کیا تھا انہوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا فلم بھی ایک بنی تھی بیہائنڈ دی اینیمی لائنز. وہ نیئر ٹو ریئل تھی. وہ 6 دن رہے تھے چھپے رہے تھے اور ان کو ریسکیو کیا گیا تھا میسو آپریشن کر کے. لیکن اب امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اتنی بڑی ہیوملیشن اب ہوئی ہے امبیرسمنٹ ہے. میں سوچ سکتا ہوں ان کی مائنڈ سیٹ کو کہ انہوں نے 200 شاید 400 بھی بھیج دیتے کہ کسی طریقے سے اس پائلٹ کو ایرانی کیپچر نہ کر لے اور میڈیا پر یہ نہ آ جائے. وہ بہت زیادہ اوپینین چینج ہونی تھی. پھر ایک اور بات دیکھیے 1980 میں جب 24 اور 25 اپریل 1980 کو جب ایرانین نے 52 ہاسٹیج لیے ہوئے تھے امریکن پکڑ لیا ہوا تھا خمینی صاحب کے آنے کے فوراً بعد تو ان کو بھی آپریشن کیا گیا تھا ریسکیو کرنے کے لیے. اس کا نام رکھا گیا تھا آپریشن ایگل کلا. وہ بری طرح ناکام ہوا تھا. اس کے اندر بھی C-130 آپس میں ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گئے تھے اور 7 بجائے ان کے 52 کو ریسکیو کرتے 7 ان کے اپنے ایئر کرو مارے گئے تھے جو ریسکیو کرنے گئے تھے. بری طرح ناکام ہوا. واپس لوٹ گئے اور جیمی کارٹر اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے اپریل 1980 میں اسی سال کے آخر میں الیکشن ہوا اور وہ ہار گئے تھے پہلی ٹرم کے بعد. وہ دوبارہ نہیں سلیکٹ ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپریشن وہ فیل ہونے کی وجہ سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پہلے ہی اتنی زیادہ پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے میں کین امیجن. لیکن میں سارا کریڈٹ امریکنز کو نہیں دوں گا کہ انہوں نے جہاز تباہ خود کر دیے ہیں. پاسبلٹی ہے کہ شولڈر ماؤنٹر ایرانین نے شوٹ ڈاؤن بھی ان کے بہت سارے کیے تو ہیں. آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں گن شپ جو ہے ہمارے جو سسٹین کیا انہوں نے بلٹ انجریز کی ہیں اور ساری ان کو لگی ہیں جہازوں کو تو وہ سسٹین کر پائے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ زیادہ تر ریسکیو مشن کم تھا. یہ ضد اور ڈٹرمنیشن کا تھا کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اپنی ایک مسٹیک کے بعد ایک کے بعد ایک اور کرتے ہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنی زیادہ obviously کیجولیٹیز زمین پر اور ہوا میں یہ جو ہوئی ہیں یہ بڑا کنسرن ہونا چاہیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنے لوگوں کو پریس کانفرنس میں کھڑا کر دیا جو ان کی تعریفیں کیے جا رہے تھے کہ جناب یہ ہسٹوریکل ہے یہ ہم نے وہ کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو کور اپ بہت کیا ہے انہوں نے اپنے نقصان. تو کوئی ایک انسان جو انہیں صحیح مشورہ دے سکے کاش کہ وہ ان کی کابینہ میں ہوتا تو کوئی بات بنتی. چشتی صاحب ظاہر ہے آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں آپ کا تعلق ہے آپ ہمیں اور ناظرین کو بڑے بہتر طور پہ سمجھا سکتے ہیں پروٹوکول ہوتا کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب اس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں جب فضائی حملہ ہوتا ہے تو سچویشن روم سے سب چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں ریڈار سسٹم کو جام کیا جاتا ہے اس کے بعد کسی ملک میں کارروائی کی جاتی ہے سیٹلائٹ امیجز کی مدد ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کی مدد لی جاتی ہے لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ جی شولڈر فائر سے جہاز جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. تو ذرا ہمیں یہ جو یہاں پہ امبیلنس میں کہوں گی بٹ کامیابی پھر بھی اس کی ہے جو ظاہر ہے کنونشنل ایک طریقے سے وار میں ٹولز کو استعمال کر رہا ہے. تو ذرا بتائیے گا یہ ممکن کیسے ہوا کیا امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہاں پہ غلط ہوئی ہے شولڈر فائر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے ذرا سا اس کو الیبوریٹ کیجیے گا. دیکھیے یہ انہوں نے پہلے F-15 بھیجے obviously آپریشنز کے لیے. اس ایریا میں تقریباً امریکہ کے پاس 218 کے قریب F-15 لائے ہیں تھیٹر کے اندر. جو C-130 2 تباہ ہوئے ہیں although وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سستا سا تھا میں اس کی بھی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. یہ تقریباً 55 C-130 اس ایریا میں ڈپلوائڈ ہے نمبر 1. دوسری بات ہے جو پرائس ہے وہ تقریباً 140 ملین کا C-130 ہے تقریباً 100 ملین کا جو ہے وہ F-15 ہے.
ان کی کاسٹ علیحدہ بھی کر لیں اگر اس دن نقصان جو ان کا ہوا ہے فزیکل وہ تقریباً $400 ملین کا اس آپریشن کا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کا پائلٹ ریجیکٹ کرتا ہے, یہ تمام F-15 جو ای ورژن کے ہیں, موسٹ لیٹسٹ ایڈوانس F-15 ہے, آلدو یہ 45 سے 50 سال سے یہ سروس میں ہے, 2 سیٹوں والا اور 2 انجن والا یہ جہاز ہوتا ہے. جب یہ گر جاتا ہے تو پائلٹ کے پاس ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سگنلنگ کرنی ہوتی ہے ریسکیو کے لیے. پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی اور کتنا فرینڈلی ایریا ہے جہاں سے آپ ریسکیو کیا جا سکے. اس جہاز کو انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا تھا, لیکن جب انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے, میری نظر میں جو پہلی سرچ ٹیم بھیجی ہے وہ واک ڈاؤن بھی ہو گئی, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ شوٹ ڈاؤن بھی ہو گئی, تو ان کو ایک اور ریسکیو کرنا پڑا. بیکاز امیجن کریں کہ اگر پائلٹ کیپچر ہوتا یا نہ ہوتا, اور خاص طور پر اگر ہونے کے بعد اتنا نقصان کر دیتے تو امریکہ کے لیے بہت ہی بڑی امبیرسمنٹ ہونی تھی. ایران کو شاید اس سے زیادہ کچھ نہ کرنا پڑتا, اتنی بڑی امبیرسمنٹ کاز کرتی. تو انہوں نے ایک آپریشن کو بچانے کے لیے دوسرا کیا, پھر تیسرے میں جا کر ان کو ریسکیو کر پائے ہیں. اپنا بہت میسو نقصان کروایا ہے, جس کو کہتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ غلطی در غلطی, اور کسی سٹیج پر آپ ماننے کو تیار نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. ایک ضد جس کو کہتے ہیں آپ نے بنائی اس لیے کہ آپ کی زوم اور آپ کو غرور بہت تھا کہ ہم آپریشن کامیاب کرتے ہیں. یہ آپریشن جو میں کہہ رہا ہوں بوسنیا کا 1995 کا ہوا تھا, جس کے اندر پائلٹ جو گریڈی تھا وہ تقریباً 6 دن تک وہاں رہا تھا, وہ بھی نیئر ٹو ریئل تھا, لیکن اس کے اندر لاسز اس طرح نہیں ہوئے تھے جتنے یہ لاسز ہوئے ہیں. تو یہ ایک امبیرسمنٹ بھی ہے. جس طرح اس نے سگنلنگ کی ہے, اس سے کامیابی تو ان کو ہو گئی ان تک پہنچنے میں. میں آپ کے ویورز کو کوئکلی, اپنا بھی ہماری ایئر فورس میں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا پہاڑ کے اوپر. ہمارا پائلٹ بھی ظاہر ہے فرینڈلی ٹیرین تھی, لیکن ٹیرین اس طرح کی تھی کہ وہ فریکچر ہو گئی ٹانگ اس کی, سلائیڈ کر کے وہ پہاڑ کے نیچے چلا گیا. وہ پوری رات وہاں رہا, وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا ہیلی کاپٹر سے. تو ہمارے پائلٹ نے بڑی ریزیلینس دکھائی کہ میں اگر یہیں رہا تو شاید کبھی بھی ریسکیو نہ ہو سکوں. اس فریکچرڈ ٹانگ کے ساتھ وہ پہاڑ کے ٹاپ پر کرال کر کے آیا, پھر اس نے اپنا جو پیراشوٹ تھا پھیلا دیا تھا تاکہ اگلے دن ریسکیو پک کر سکے. تو ہماری پاک فضائیہ نے بھی آپریشن کیا تھا کہ نیکسٹ ڈے پھر وہ نظر آ گیا تھا. تو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے سروائیول کی بنیادی طور پر. پائلٹ تو ظاہر کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایز اے انڈیویجول سروائیو ہمارے جوانوں جیسا حوصلہ, اس کی مثال تو پوری دنیا میں نہیں ملتی. کل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا جو پریس کانفرنس کی, اس میں ایک دفعہ نہیں سر 100 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ امریکہ ہیز دا بیسٹ ملٹری اکوپمنٹ ان دا ورلڈ. میں آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا بیسٹ ملٹری اکوپمنٹ ہے جس کو ایران شولڈر فائر میں F-15 گرا دیتا ہے, کویت فرینڈلی فائر کے اندر پیٹریاٹ سے 3 امریکہ کے جہاز گرا دیتا ہے. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا نالا بھی تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے بیوٹیفل پیٹریاٹس دیے کویت کو استعمال کرنے نہیں آیا, انہوں نے ہمارے 3 جہاز گرا دیے. آپ کا تعلق سنس آپ ماہر ہیں اس چیز کے, سر فضائی اکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, بہت مہنگا, ملینز آف ڈالرز میں پرائس ہوتی ہے. ایک مہینے میں کچھ زیادہ ہی نقصان نہیں ہو گیا امریکہ کو؟ جی کل میں نے کنفرم کیا جی, بہت سارے سورسز تھے. میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ ایرانین وہ ریگولر جو ہم عام طور پر ریڈار گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے شوٹنگ ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں رہے ہیں. وہ پیسو ڈیٹیکشن سسٹم کر رہے ہیں جس کے اندر ان کو ٹرانسمٹ کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ رات کو میں کوئی لیٹ نائٹ ریسرچ کر کے اسے اور کنفرم کر لیا میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پیسو ڈیٹیکشن سسٹم سے یہ مار رہے ہیں. امریکیوں کو پیسو ڈیٹیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانسمٹ کریں گے تو آپ کا ریڈار دشمن کا پک کرے گا آپ کو, یا کوئی اور سے پکچر آپ کو جائے گی. جب آپ کی نہ ریڈار فریکوینسی جا رہی ہے, نہ آپ کی ٹرانسمیشن کوئی ہو رہی ہے, نہ اینیمی جہاز کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ٹریک کر رہے ہیں, اس سسٹم کے ذریعے امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے. اور یہ نقصان ان کے آنے والے وقتوں میں اور بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ اس کا سولوشن نہیں ہے امریکہ کے پاس اس وقت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملینز آف ڈالرز کا یہ اکوپمنٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل سارے پریس کے دوران, کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے اپنے نقصانات کا کچھ نہیں بتایا, جہازوں کے بارے میں کچھ نہیں کمنٹ کیا, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہے. اور آل کائنڈ آف ایئر کرافٹ جس کو کہتے ہیں نا, کہ انہوں نے F-15 بھی مارا, F-16 بھی مارا, انہوں نے A-10 بھی مارا, انہوں نے F-35 کو بھی نشانہ بنایا. تو آپ اس لیے نوٹ کریں کہ کوئی پرٹیکولرلی ٹریکنگ وہ کر ہی نہیں رہے, وہ صرف ایک پیسو ڈیٹیکشن سسٹم ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, شاید آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, لیکن ان کو یہ بہت بڑا شوق لگا ہے امریکنس کو. ابھی بھی وہ سوچ میں پڑے ہیں کہ ہم اپنے جہازوں کو کیسے بچائیں. اور ایک سائم بڑی امپورٹنٹ بات میں کرتا چلوں کہ یہ امریکہ کے لیے جو 8, 10, 15 فائٹر جہاز جو لاس کرانا بہت بڑا نومیریکلی لاس نہیں ہے, لیکن نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے کچھ دن پہلے کہا تھا ہم نے کمپلیٹلی وی آر رولنگ دی اسکائز آف ایران. پھر ان کی جو کیرولین ہے وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن, اس نے بھی کہا کہ وی ہیو ایئر ڈومیننس. تو ایئر ڈومیننس والا جو خواب تھا یا سمجھے ان کی مت تھی, وہ ایران نے توڑ دی ہوئی ہے. جو بہت کی ان کی پلاننگ میں ایک ہیزیٹیشن آ جائے گی کہ ہمارے جہاز اگر ہم 20 بھیجیں گے تو واپس کتنے آئیں گے.
یہ بڑا نقصان ہوگا. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب, بڑے اچھے سے آپ نے ساری صورتحال کو ایکسپلین کیا. اور دیکھیں جی, امریکہ کی جو یہ صرف ایک کہتے ہیں نا فضائی برتری کی جو ایک مت تھی وہ بھی شیٹر ہوئی ہے, بہت ساری مت شیٹر ہوئی ہیں. ان کی انٹیلیجنس فیلئر کتنا زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 2 دن تک ان کا پائلٹ جو ہے وہ اس بیابان علاقے میں پھنسا رہا اور ان کو 2 دن میں 3 آپریشن کرنے پڑے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ وہیں پر کھڑا ہے, اور سوال یہ ہے کہ وہ پائلٹ کہاں ہے؟ ذرا اس کا نام تو بتا دیں, اس کی پکچر تو دکھا دیں. تو ذرا ہمیں کہتے ہیں نا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قدر زیادہ باتیں کہی اور بدلی ہیں, اتنے سچ جھوٹ امریکہ نے بولے کہ ہم ان کی بات پہ یقین کرنے کو اب فرینکلی اسپیکنگ تیار نہیں ہے. اچھا, اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے, بیک چینل ڈپلومیسی کر رہا ہے, اس کے بعد اسلام آباد اکارڈز کے نام سے ایک فیز 1, فیز 2, 3 فیزز کے اوپر مشتمل ایک ڈاکیومنٹ بھی سامنے آ رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئی. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کوششیں تیز کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اور یہ ٹرمپ کی کوئی 7ویں ڈیڈ لائن ہے. یہ ایک, میں آپ کو تھوڑی ٹائم لائن ریوزٹ کروا دوں. پہلی ڈیڈ لائن ٹرمپ نے دی 22 مارچ کو, اس کے بعد 26, پھر 27 مارچ, پھر 4 اپریل, پھر 5 اپریل, پھر 7 اپریل, اور 7 اپریل کو دوبارہ پھر ٹرمپ نے کہا کہ اب وینسڈے کو جو ہے وہ تمام تر میں پھر اسٹونیجز بھیج دوں گا ایران کو. لیکن یہ والی جو ڈیڈ لائن ہے نا, یہ تھوڑی سی ہمیں ذرا خطرناک لگ رہی ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنا پائلٹ ایکسٹریکٹ کر لیا ہے نا, جو یہ کہہ رہے ہیں, تو بس پھر پتہ نہیں یہ کیا کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ یہ کسی ملک کو دھمکی لگائیں گے کہ ہم آپ کا سول انفراسٹرکچر تباہ کریں گے, آپ کے پاور پلانٹ کو تباہ کریں گے, آپ کے برجز کو تباہ کریں گے, تو ظاہر ہے وہ کنٹری جو ہے وہ تھوڑا سا خوف کا شکار بھی ہوگی. یہ وار کرائمز میں آتا ہے, ٹو بی آنیسٹ. جتنے بھی کنونشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, جنیوا کنونشنز کے, کہیں بھی سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اور جیسے کہ چشتی صاحب بھی کہہ رہے تھے, نہ ہی آپ کی فوج اس بارے میں ٹرینڈ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان سول انفراسٹرکچر کو, سوائے اسرائیل کی فوج کے, اسرائیل کی فوج کے, جن کا شاید پہلی ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے کہ سویلینز کو کیسے مارنا ہے. آئی تھنک دنیا بھر کی فوج میں ایسی ٹریننگ کہیں نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ لیکن اس بات کے اوپر نا ڈٹرمنڈ ہے کہ میں نے ایران کو اسٹورنیجز میں بھیج دوں گا اگر ایران نے یہ اسٹریٹ آف ہارموز نہ کھولا وینسڈے 8 PM ایسٹرن ٹائم تک. تو مذاکرات آ جاتے ہیں جی. ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات کر رہے ہیں. سارا کچھ جے ڈی وینس پہ ڈال دیا ہے. اور ذرائع کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایسی دھمکیاں نہ لگائیں تو بات بڑے اچھے سے آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا, امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کی بات چیت میں نتائج کا امکان ہے, اور امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں. اچھا, جے ڈی وینس زیادہ تر اوقات پردے کے پیچھے رہ کر ثالثوں سے رابطے میں ہیں, ایسا انہوں نے بتایا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اتوار کی رات جے ڈی وینس پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی رابطے میں رہے. پاکستان ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور 45 روزہ جنگ بندی کی تجویز پر غور ہو رہا ہے. 45 روزہ. اچھا, یہ کچھ جگہوں پر 15 to 20 days. ظاہر سی بات ہے, پہلے ایک عارضی جنگ بندی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی وہ لانگ ٹرم جنگ بندی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر تب تک مذاکرات ہو جاتے ہیں. لیکن ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم عارضی جنگ بندی ہوگی تو ہم ابنائے ہرمز کو نہیں کھولیں گے. ایران اپنی جگہ جو انہوں نے سارے اپنے مطالبات رکھے اس جگہ کھڑا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا بھی گیا تھا, کہنے لگے کہ دیکھیں گے نتائج کیا آتے ہیں ان مذاکرات کی. بات کر لیتے ہیں جی سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک بھی, اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بڑی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ساری صورتحال میں کہ جنگ رک جائے, کسی طرح امن کا ماحول بن جائے, سیز فائر کی طرف تو آئیں. لیکن دونوں جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں لچک کا اس طرح مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس وقت ایز وی اسپیک ناؤ یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے یہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں, ابھی تک پیش رفت تو ظاہر ہے یہی ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان انگیجڈ ہے, اور پاکستان نے ایک فریم ورک بھی بنایا جس میں کہ چائنا کی تائید بھی ہے, بیکاز اس سے پہلے پاکستان نے, اور میں نے کہا بھی تھا کہ چائنا کا رول آگے امپورٹنٹ ہوتا جائے گا, اس لیے کہ ان کا سب سے زیادہ سٹیک بھی اس میں ہے بڑی طاقتوں میں سے, اور سب سے زیادہ ان کی لیوریج بھی ہے ایران پہ. تو ساتھ ہی ایجپٹ اور ترکیہ بھی اس میں شامل ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے ابھی لچک نہیں دکھائی جا رہی اس قسم کی جس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں, یہ اس وقت ایک بہت ہی کرٹیکل جنکچر پہ یہ ساری جو سچویشن ہے وہ ہے, کیونکہ اگر یہ آج جس طرح انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے, اگر وہ واقعی اس کے بعد نہیں مانتے, اور ابھی تک تو ایرانی انڈیکیشن نہیں دے رہے کوئی اس قسم کی کہ وہ اپنے بیسک جو مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے, اور وہ آپ نے صحیح کہا, ان کا یہی ہے کہ جی
ہم تو پرماننٹ کوئی چیز چاہتے ہیں, ہم ٹیمپرری اس پہ نہیں آئیں گے سیز فائر پہ, اور اپنا ہرمز نہیں کھولیں گے. جبکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں کم سب سے پہلے یہ جو ہے نا ایک سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز تو ہو, جو چائنا اور پاکستان کے اعلامیے میں بھی کہا گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک فائٹ ٹاک میں تو چیزیں نہیں نکل رہی, تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے ایک پاز تو ہو اور اس سے بعد مذاکرات ہوں ڈیٹیل میں, تو جو کہ ایک اچھا فارمولہ ہے. دیکھیں غزہ میں بھی یہی فارمولہ ایونچولی کام کیا تھا. لیکن اب اگر مسئلہ یہ کہ یہ نہیں مانتے جو ہے دونوں سائڈز ان سے لچک نہیں دکھاتے مزید, اور بات نہیں بنتی, اور پھر اگلا جو فیز آئے گا جو کہ انکنٹرولڈ ایسکلیشن کا فیز ہوگا, وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اس فیز میں کیا پھر یہ دھمکیاں دونوں طرف سے کیا آ رہی ہیں. اگر امریکنز ان کے پاور پلانٹس ڈسٹروائے کرتے ہیں, ان کے باقی بریجز ڈسٹروائے کرتے ہیں, انفراسٹرکچر, ایرانی ان ریٹیلیشن وہ خلیجی ممالک میں پاور پلانٹس اور پھر اس کے بعد آئل انسٹالیشنز ڈسٹروائے کرتے ہیں, اور وہی آئل انسٹالیشن اب دیکھ رہے ہیں پیٹروکیمیکلز پلانٹ ایران میں بھی ڈسٹروائے کیے گئے ہیں. وہ آئل انسٹالیشنز اگر تباہ کرنی شروع کر دیتے ہیں آئل اینڈ گیس, تو پھر یہ ڈسٹرپشن جو ابھی دیکھ رہی ہے دنیا, اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک معاشی طوفان آیا ہوا ہے, وہ تو دیٹ ول پیل ان کمپیریزن, بیکاز پھر تو جو ہے نا وہ مطلب ایک ٹیمپرری ڈسٹرپشن نہیں ہوگی, وہ تو آلموسٹ سالوں پہ محیط ایک جو ہے نا بندش ہو جائے گی, کیونکہ یہ کیپیسٹی پھر آپ دوبارہ سے نہیں بنا سکتے اتنی جلدی, اس میں تو سالوں سال لگتے ہیں. تو اس کا تو ایک ایسا ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ ہوگا گلوبل اکانومی پہ کہ ہم ریسیشن میں نہیں, ہم تو ڈپریشن جو ہے نا دنیا ایک اکنامک ڈپریشن میں جا سکتی ہے. ایک انرجی کرائسس نہیں صرف فیس کرے گی, ایک فوڈ کرائسس فیس کر سکتی ہے. تو میرے خیال ہے اس کے جو ہے نا اس پہ رسک جو ہے وہ انکیلکولیبل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تیز کر رہا ہے. جے ڈی وینس بھی پاکستان کے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, ان کے ساتھ رابطے میں رہے اتوار کی رات, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو رابطے ہیں ٹیلی فونک رابطے ہیں یہ تیز ہوتے جا رہے ہیں, نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ اور پورے جو خطے کے ممالک ہیں GCC کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی. اسلام آباد اکارڈز کے ایک ڈاکیومنٹ سامنے آ رہا ہے, اس میں پھر ایک فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, جس میں افیکٹو پہلی چیز یہ کہ افیکٹو اینڈ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اسٹریٹ آف ہارموز کی اوپننگ کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے. بٹ اگر دونوں طرف سے دونوں فریقین دونوں پارٹیز لچک نہیں دکھا رہی سر, تو وہ کون سا ایسا نقطہ ہو سکتا ہے جہاں پر ان دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کو, تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک جگہ پر تو آنا ہی آنا, فلیکسیبلٹی تو دکھانی پڑے گی, کون سا ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں پر دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھا سکتی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو ہونی ہے. اب دیکھیں اب نئے ہارموز اس وقت کرٹیکل ہے, ایک تو سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز کے ساتھ ظاہر ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو لچک دکھانی ہوگی. اسی طرح امریکنز کو بھی جو ہے نا میرے خیال وہ بھی تھوڑا سا اتنی زیادہ تھریٹننگ لینگویج سے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ آنا ہوگا, ایک ڈپلومیٹک نارمز کے اندر آنا ہوگا. اچھا دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کا رول ہے, جس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ بہت اہم ہے. ان جیسی لیوریج کسی کے پاس نہیں ہے ایران کے اوپر. پھر رشیا کا رول بھی آگے انکریزنگلی امپورٹنٹ ہوگا, بیکاز یہ دونوں ملک جو ہیں یہ چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں. اور یہ جنگ جو ہے, جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس جنگ کے جو دیکھیں ویریس ڈائمینشنز ہیں, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, ایک تو یہ چلیں ایران کو جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں کنٹین, وہ تو ہے. اسرائیل کی بھی بڑی خواہش ہے, وہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کی جو ہے نا یہ جو اسٹریٹجک ان کی انٹرسٹ ہے اس ریجن میں, ان کی جو پاور پروجیکشن ہے وہ ختم ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ ڈائمینشن بھی ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چائنا کی جو ان کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے اس کا بھی ایک حصہ تھا, کہ اگر وہ ایران کو جو ہے نا لیٹ سے کہ اس میں سے اس آربٹ میں سے نکال لیتے, یا اگر نہیں نکالتے تو پھر ایران کی کیپیسٹی وہ میسیولی ڈیگریڈ کر دیں, تو اس کو ان کو جو چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے اس میں بھی ایک اسٹریٹجک ان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ایلیمنٹ چونکہ ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا کا رول آگے اور امپورٹنٹ ہوگا. یہ دیکھیں یہ مذاکرات ایک کرٹیکل فیز میں ہیں. لیکن جوہر صاحب اس وقت جو امییننٹ تھریٹ ہے ہمارے سامنے, وہ آج کی جو دی گئی ڈیڈ لائن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ میں اسٹون ایجز میں بھیج دوں گا, میں پاور پلانٹ تباہ کر دوں گا, میں سول انفراسٹرکچر تباہ کر دوں گا. امریکن کانسٹیٹیوشن میں 25th امینڈمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر پریزیڈنٹ اس طرح بیہیو کرے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں, آپ ان کے بدلتے بیانات دیکھیں, ان کے کانگریس مین ان پہ شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں, پیٹ ہیگسیت کس طریقے سے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں جب سیشن ہوتے ہیں وہاں پر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے انووک ہو سکتی ہے, یا پھر لوگ بیٹھ کے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کتنی تباہی کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ دھمکی دے رہے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں تو دنیا کا تو ٹوٹلی منظر نامہ چینج ہو جائے گا. آر وی ویٹنگ فار دیٹ؟ اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟
जी मैं नहीं समझता कि वहाँ पे 25th अमेंडमेंट इस तरह से इन्वोक होगी या उसे अगर जो इन्वोक करने की कोशिश भी करता है तो उसको कोई कामयाबी होगी। ट्रम्प वहाँ पे जो है ना उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उनको सपोर्ट कर रही है अभी भी। रिपब्लिकन पार्टी पे उनका कंट्रोल है, रिपब्लिकन पार्टी को मेजोरिटी है दोनों हाउसेस में। तो अमेरिका में तो अनलेस के बात ऐसे बहुत ही आगे बढ़ जाए उन पे वो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना अमेरिका के अंदर वो मैनेज कर सकते हैं चीजें। उन पे प्रेशर अब जो है ना ये चाइना और रशिया और इस तरह की जो पावर्स बीच में आएंगी उसके आने से एक मजीद जो है दोनों मुल्कों पे, ईरान पे पे भी और अमेरिका इजराइल तो इकट्ठे हैं ज़ाहिर है, राइट, तो उन पे ज्यादा प्रेशर आ सकता है और फिर बाकी मुल्कों की तरफ से भी, क्योंकि देखिए बहुत से और मुल्क इन्वॉल्व हैं इसमें। ऑलराइट। और अमेरिका में थोड़ा सा उनको ये है कि वो क्योंकि वहाँ पे नवंबर इलेक्शंस हैं तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ये चीज बहुत ज्यादा ड्रैग करे और फिर वो उस पर कोई किसी तरह से असरअंदाज हो। 25th अमेंडमेंट को मैं नहीं समझता अहम है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। ये थी सारी सिचुएशन और डोनाल्ड ट्रंप का पल में तोला पल में माशा, उनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमें पता है हमारी डायरेक्शन क्या है। हमारे पास टाइम हो गया एक ब्रेक का, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जरा सियासी मंजरनामा देख लेते हैं हमारे मुल्क में भी बड़ी सियासत के हवाले से, क्योंकि ये जो जंग चल रही है ना, आलमी जंग, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है ना उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो पा रही है। लेकिन हम हैं ना यहाँ पर, हम आपको यही अपडेट देने के लिए हैं। तो हुकूमती इत्तेहादी जमातों का जी पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ और वजीर खजाना, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो पेट्रोल प्राइस है उसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही है हर जगह पे, तो वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को जो मौजूदा सूरत हाल है कि क्यों इतने हमें प्राइस ऊपर करने पड़े, इस सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया। अच्छा जी, तारिक फजल चौधरी ने बताया कि इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मजीद इकदामात पर गौर किया जा रहा है। यानी हालात मामूल पर आते ही ये अब सोचें फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही गई है, तो इस बात का पास जरूर आई थिंक रखा जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। और वजीर पेट्रोलियम पर अली परवेज कहते हैं कि आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तेल सप्लाई का मुतबादिल इंतजाम किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से सऊदी अरब, यूएई और ओमान से दीगर रास्तों से पेट्रोल के जहाज आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं जहाज। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए अली परवेज मलिक ने यह भी बताया कि फिर अवाम को ऑयल शॉक से बचने की कोशिश की, बचत इकदामात और टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया गया। वो जो एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी गई थी, मजीद वो में माहिर मौशियात भी यही बता रहे थे कि मजीद अब हुकूमत उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। रियासत को दिवालियापन की स्टेज पर नहीं पहुंचने दिया। और फिर साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ऑपोजिशन जमातों ने किया एहतजाज और एहतजाजी पोजीशन संभाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि अवाम के चूल्हे बुझ गए, हुक्मरानों की अय्याशियां कम नहीं हुई। वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई है। तो अच्छा, हाँ, और बैरिस्टर जो गौहर हैं वो ये भी कहते हैं कि दुनिया के 96 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, हमने तो नाइजीरिया से ज्यादा टैक्स लगा दिया। अच्छा, मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत से हमें काफी खफा नजर आए और काफी ज्यादा उनकी ये वाली जो टॉक है वो हमें नजर भी आ रही थी सोशल मीडिया पे। कहते हैं जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके आम आदमी से सुकून छीन लिया गया और मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास का मुतालबा किया, यानी कि वो चाहते हैं जी मजीद हमें डिटेल्स बताई जाएं। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ने पूरी कौम के एक एक फर्द को हिला कर रख दिया है। पूरे मुल्क में बड़े एहतजाजी मुजाहरे करें, हुकूमत की इस इक़दाम को मुस्तरद करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत जारी, फिर दूसरी तरफ सिर्फ पीपल पार्टी के सहारे खड़ी, फिर जिस तरह वो अल्लाह के कानून से बगावत कर रहे हैं, फिर हमें ये हक हासिल है कि हम ऐसी हुकूमतों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करें। अब जनाब आपको जरा ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास में ये फैसला किया गया कि सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे
بند ہوں گے تو وہ تمام لوگ جو کہ اس کنفیوژن میں تھے کہ مارکیٹس کب بند ہوں گی، ہر چیز 8 بجے بند ہو جائے گی، شاپنگ مالز، مارکیٹس، بازار. اچھا، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور مالز بھی اسی وقت بند ہوں گے. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے بتایا نا روزمرہ استعمال کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز اسی وقت بند ہوں گے، جبکہ جو بیکریز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، تندور ہے، کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں وہ رات 10 بجے تک بند ہوں گی. میرج ہالز اور شادی بیاہ کی تقریبات بھی رات 10 بجے کے بعد ان پر پابندی ہوگی. لیکن میڈیکل سٹورز ہیں، فارمیسیز ہیں، یہ پابندیوں سے مستثنا رہیں گے. تو فیصلے کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا. اچھا جی، شروع میں ہم نے دیکھا ریزسٹ کیا، پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں جی 9 بجے کے ٹائم کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے اب جب یہ اعلان پورے ملک کے لیے ہو گیا ہے تو آئی تھنک سب اس کو پھر فالو بھی کریں گے. جی اچھا، سندھ کے علاوہ یہ یعنی کہ پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، اسلام آباد، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں عمل درآمد ہوگا. اچھا جی، جبکہ کے پی کا ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار اور مالز رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے. سندھ کا میں بتا دیتی ہوں، سندھ میں مارکیٹس اور اوقات کار پر مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے، کیونکہ سندھ میں جو تاجر برادری ہے وہ کافی کنسرن ہمیں نظر آئی ساری صورتحال پر. تو دیکھتے ہیں، آئی تھنک آج کل میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، آج کل میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. بٹ اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے، وچ مینس کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ آپ لوگ اپنی بائکس، گاڑیاں نہ استعمال کریں. پنجاب میں جو میس ٹرانزٹ سسٹم ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اٹ از ویری ایفیشینٹ. تو آپ اپنے گھروں سے بیٹھ سکتے ہیں بسز میں، بسز آپ کو پہنچا سکتی ہیں اسٹاپس تک، جو ڈیپوز ہوتے ہیں اورنج لائن کے یا باقی جو ای وی بسز چل رہی ہیں، میٹرو بس چل رہی ہے. تو ایفیشینٹلی آپ نے بھی بچت کرنی ہے، کفایت جاری کرنی ہے. سندھ کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، ہم جو اپوزیشن کے احتجاج کی بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ان کیمرہ ساری صورتحال کو بتایا جائے کہ کیا ہے، اور پھر اتنے سارے ممالک سے زیادہ کیوں ٹیکس یہاں پر لیا جا رہا ہے، اس ٹیکس میں بھی کمی کی جائے. تو اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. مسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ نائجیریا سے زیادہ ٹیکس لگا دیا آپ نے اپنے ملک میں. ہاں، نائجیریا کی مثال وہ دے رہے تھے. اچھا، کل ایک بڑے مزے کا بھی سین دیکھنے کو آیا، جو ہم عموماً مثال ویسٹرن کنٹریز کی دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پہ ایسے ہوتا ہے، وہاں کا جی پرائم منسٹر جی وہ بائک پر آتا ہے، بائی سائیکل پر آتا ہے. کل ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی دیکھا، کچھ لوگ سائیکل کا استعمال کر رہے تھے، کچھ لوگ بائک پر آ رہے تھے. تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. لیکن یہ جو پروٹوکول میں گاڑیاں آتی ہیں نا، ذرا ان کا بھی مسئلہ حل کریں، وہاں بھی بچت کرنے کی بہت ضرورت ہے. خاور گمن نے ہمیں جوائن کیا، اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ ہے. خاور، تھینک یو سو مچ. میں بتائیے گا، اپوزیشن احتجاج کرتی ہمیں نظر آئی، ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اتنا اضافہ ہوا ہے اس پر ان کیمرہ اجلاس ہو، اور یہ مزید کم ہو سکتی ہیں. یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو مزید کم کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ پریشر ہے کافی زیادہ اپوزیشن کی جانب سے، اور پھر ظاہر ہے جس طریقے سے پیٹرولیم پرائس اوپر گئے؟ اصل میں ہوا کچھ یوں صدف کہ جس دن یہ پیٹرول پرائسز دن کو بڑھی اور پھر آدھی رات کو پرائم منسٹر انہوں نے ظاہر قوم سے خطاب کیا اور پھر پرائسز کے اندر کمی کر دی، تو اس کے بعد سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مس کیلکولیشن کی گئی کس نے کی، کیوں کر ہوئی، اور یہ اس تاثر کو تقویت بخشتا ہے کہ شاید دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کے اندر مزید کمی کی جا سکتی ہے، اور اس لیے ظاہر اپوزیشن بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیٹرول پرائسز جب سے بڑھی ہیں، تو جب آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر وہ چیز جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو استعمال ہوتی ہے عام گھروں میں، اس کی سب کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا. دودھ ہے، دہی ہے، مطلب ٹرانسپورٹیشن ہے، سبزی ہیں، سب کچھ اس کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے. تو اپوزیشن اس کے اوپر بات تو کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات دنیا کے بڑے ہوئے اس وقت بنے ہوئے ہیں، پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے ابھی ٹرمپ کی جو رات کو اسپیچ ہوئی ہے اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ دوبارہ سے دھمکیاں دے رہا ہے. خدا نخواستہ یہ جو پیس پلان ہے، اگر کوئی وہ سیز فائر نہیں ہوتی تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اپنے پلان کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ پھر میں کوئی کسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا پھر مزید اثر پڑے گا. تو حکومت بھی ظاہر ہے ایک ٹائٹ کارنر کے اندر سروائیو کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی جو آواز بنے گی، تو وہ اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. حالات و واقعات ظاہر ہے سب کو اس بات کا علم ہے، اور کوشش اپوزیشن یہی کر رہی ہے کہ حکومت سے ڈیمانڈ کی جائے کہ جتنی وہ ظاہر ہے کمی کر سکتے ہیں آئل پرائسز میں عوام کی سہولت کے لیے وہ کرے.
تو میرے خیال میں یہی ہے. اس کے علاوہ جی خاور بھائی ایک بات بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی نے بھی 9 اپریل کو راول پنڈی میں ایک جلسہ کرنا ہے، اس کی پی ٹی آئی تیاریاں کر رہی ہے. ایک طرف ہم کفایت شعاری کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر یہ جلسے اور یہ احتجاج شروع ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے حکومت پریپیئرڈ ہے اور حکومت الاؤ کرے گی ان جلسے احتجاجوں کے لیے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر اگر دیکھیں جو حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں، ایجنڈا کیا ہے. مولانا صاحب اگر آئل پرائسز کے حوالے سے وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے لوگ پریشان تو ہیں، اور جو یہاں پہ موجودہ ان کی قیادت ہے وہ لوگوں کو لے بھی آئے گی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپس کی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے، ابہام ہے. انہوں نے کیا یہ احتجاج جو ہے اپنے قائد کی رہائی کے لیے کرنا ہے یا مہنگائی کے خلاف کرنا ہے، اس کا بھی نہیں کچھ پتہ چل رہا، کیونکہ ان کے بھی مختلف جو بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو حالات و واقعات ہیں آج کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھانے کو زہر بھی نہیں مل رہا، اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ بھی لوگ بیچارے نہیں خرید پا رہے. سو مشکل ہے. لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں، کافی پریشانی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور اب یقین کریں کہ لوگ یہ جو بائکیا ہے اس کے اوپر بھی پول ان کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ جو ہے 2-3 لوگ جو ہے وہ پیسے ڈال کے پھر آگے وہ سفر کر رہے ہیں. اب مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہیں. میرے خیال میں جو بہترین حل ہے سائم اور صدف وہ یہ ہے کہ حکومت ایک کوئی اے پی سی کال کرے، تمام اپوزیشن جو پارٹی کے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کو بلائے، ہاں ان کو سامنے جو بالکل یہ ان کیمرہ بے شک اجلاس کرے، ان کو بتائیں کہ اس وقت حالات و واقعات کیا ہیں، خزانے کی جو اس وقت کیا حالت ہے، کیا مطلب کہ معاشی طور پر کتنا مشکل وقت ہے. ظاہر ہے کچھ پیسے ہمیں واپس بھی کرنے پڑے. پاکستان کا جو فزیکل ڈسپلن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، فورن ایکسچینج ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے اس مشکل وقت میں سب نے اس میں ہاتھ بٹانا ہے. پچھلے دنوں سارے صوبائی حکومتوں نے جو فیڈرل حکومت کی مدد بھی کی ہے، وہ ظاہر ہے سبسڈی دینے کے حوالے سے یہ انیشیٹو گورنمنٹ کو ہی لینا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن تو ظاہر ہے اس کا کام ہے جی تنقید کرنا، لیکن اعتماد بھی لینا حکومت کا کام ہے. تو آئی تھنک یہ انیشیٹو پھر گورنمنٹ کی طرف سے جانا چاہیے، جس اے پی سی کی آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل ظاہر ہے جی. یہ ذمہ داری کلی طور پر حکومت وقت کے ساتھ آتی ہے کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے نا، انہوں نے بتانا ہے، اعتماد میں لینا ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت موجودہ معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سہولت دے سکتی ہے، کتنے ٹیکسز پیٹرول کے اوپر لگا سکتی ہے، کتنی کمی کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے جب مل بیٹھتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جب ملاقات ہوئی جو چیف منسٹر صاحبان سے، تو بڑا ہمیں ایک خوشگوار ہمیں سرپرائز ملا کہ فیڈرل حکومت جو ہے ان کے وزراء چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی آپ نے دیکھا ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جنہوں نے قومی مفاد کے اندر فیصلہ کیا، اور ہم بڑے اسے امپریس ہوئے ہیں سہیل افریدی صاحب سے. تو میرے خیال میں جب بات کریں گے، مل بیٹھیں گے، اور جو حالات و واقعات چل رہے ہیں دنیا کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اعتماد میں لینا چاہیے اپوزیشن کو. کیونکہ اگر اپوزیشن، آپ نے بات صدف ٹھیک بات کی کہ اپوزیشن کا تو کام ہے اس طرح کے جو بھی غیر مقبول فیصلے حکومت کرتی ہے اس کے اوپر جو ہے آواز اپوزیشن اٹھاتی ہے، لیکن اپوزیشن جو حالات و واقعات ہیں ان کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے حکومت کو، اور ان کے سامنے سارے حقائق رکھنے چاہیے کہ یہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر رہی ہے، اور بیسٹ پاسبل طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے جو کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں، چھوٹی گاڑیوں والی ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ والے ہیں، ان کو کس طرح سبسڈی دی جا سکتی ہے اور ان کے اوپر یہ جو معاشی بوجھ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں جو حکومت کر سکتی ہے، اور میرے خیال میں حکومت کو کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ خاور، ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. اور عوام سے جناب ہماری گزارش ہے، دیکھیں کووڈ میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے تعاون کیا تھا، اس وقت بھی اسی طرح کا تعاون درکار ہے. 8 بجے اگر فیصلہ ہوا ہے مارکیٹس بند ہونے کا، تو تاجر برادری یہ کوشش کرے کہ جلدی مارکیٹس اوپن کر لیں. لوگوں کو تھوڑا سا اپنے لائف سٹائل، اپنے روٹین میں تبدیلی لانی پڑے گی، تاکہ یہ جو ٹائمنگز ہیں اس سے آپ بودر نہ ہو، بلکہ اس کے حساب سے آپ اپنا ڈے ٹو ڈے جو ورک ہے، اس روٹین ہے، اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. لیکن آئی تھنک وہ جو ورکنگ کلاس ہے نا، کراچی میں آپ کو گھر پہنچتے پہنچتے کسی کو 6 بج جاتے ہیں، کسی کو 8 بج جاتے ہیں. لیکن کراچی کا تھوڑا سا پیٹرن بھی یہ ہے نا کہ کراچی میں بازار کھلتے ہیں 12-1 بجے سے کھلنا شروع کرتے ہیں، 2 بجے سے کھلنا شروع کرتے ہیں. نائٹ لائف زیادہ ہے کراچی میں، تو ہمارا جو ایک نیچرل روٹین ہے ہم اس کے تھوڑا سا برعکس چل رہے ہیں کراچی کے اندر. جبکہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں یہ کلچر تو مطلب ہم گروئنگ اپ 100 کے شادی ہال جو ہیں وہ 10 بجے بند.
शादियां 10 बजे खत्म हो लेकिन जाती साइम हैं। देखिए, जब यहाँ 5 बजे ऑफिस बंद होते हैं, उसके बाद यहाँ की जो सड़कें, जो ट्रैफिक है, कराची की मैं बात कर रही हूँ, लोगों को घर पहुंचते honestly, ये पहुंचते भी factor है। 7-8 बज जाते हैं, और अगर उन्हें वाकई कोई ग्रोसरी करनी होगी तो फिर वो क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है जिसको देखने की आई थिंक सिंध गवर्नमेंट इसलिए टाइम ले रही है कि वो इन तमाम तर चीजों को देखते हुए फिर फैसला ताजिर करेगी। बरादरी ने आज एहतजाज भी कल किया है कराची के अंदर, और वो उन्होंने घोड़ों के ऊपर, वो जो घोड़े के कार्ट्स होते हैं उसके ऊपर बैठ के उन्होंने एहतजाज किया, सारे प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे। दूसरा तरीका ये है कि सैटरडे संडे आप सुबह या 7 बजे तक उठने की कोशिश करें ताकि बाजारों को मार्केट्स 9 बजे खोल दें, चले। हाँ। अगर आप 7 बजे सुबह नहीं खोल सकते, 9 बजे। 9-10 बजे आप Yes. और पहले हाफ में जो है लोग जो है वो कोशिश करें कि ग्रोसरी कर लें, या फिर अपने ब्रेक टाइम में अगर कर सकते हैं तो ग्रोसरी कर लें। कुछ ऐसा आप लोग सिस्टम बनाएं, और जाहिर है ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें फॉलो करना है। कोविड में भी तो किया ही था और ना। कोविड में एक चीज और हुई थी, जब ट्रैफिक बहुत कम हो गया था तो हमने देखा आसमान हमें बड़ा क्लियर दिखता था, बट blue नाउ दिखता था। थैंक्स टू बिल गेट्स, अब मौसम से छेड़छाड़ कर रहे हैं बिल गेट्स साहब, और अब समझ नहीं आ रही कि सर्दियों के कपड़े हम रखें बिल या गेट्स संभाल पर दें। पूरी एक डॉक्यूमेंट्री आई थिंक Please. है भी, और उस पर हम कभी बात करेंगे डिटेल में क्या क्या नहीं किया इस शख्स ने। हम फिर आपको बताएं। जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वेलकम अस्सलाम। बैक टू बाखबर सवेरा। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा, और आपके दिन के आगाज में आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट करने के लिए हम एक दफा फिर से हाजिर हो गए। अब बात कर लेते हैं जनाब जरा इस घंटे के आगाज में पीएसएल के हवाले से। और आपको पता है कि पीएसएल में कराची किंग्स नाकाबिले शिकस्त रहने के आज़म के साथ अपने होम ग्राउंड पर भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार अच्छा, है। ये तो खैर हमने कराची किंग्स की बात कर ली, लेकिन जरा कल के मैच की बात कर लेते हैं। एक टीम जो नई टीम आई, और वो पता नहीं क्या बैड लक है, टीम कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टीम के ऊपर के हवाले से हम देख रहे हैं, तनकीद भी हो रही है। यानी कि रावलपिंडीज की हम बात कर रहे हैं, तो कल के मैच में रावलपिंडीज की किस्मत ना बदल सकी, लगातार चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कदाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दी। कप्तान रिजवान और यासिर एक बार फिर हमें नाकाम नजर आए, और पावर प्ले में ही आधी टीम पवेलियन लौट गई। जबकि डैरल मिचेल की बात करें तो वो भी कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सके। कामरान गुलाम के 35 रन और सैम बिलिंग्स की निस्फ सेंचुरी की बदौलत टीम ने बमुश्किल 182 रन बनाए, तो फिर हदफ के ताकुब में स्मिथ जल्द आउट हो गए। उसके बाद साहबजादा फरहान, खुशदिल और हमने देखा दीगर जो खिलाड़ी आए, शानदार बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, और दोनों खिलाड़ियों ने दूसरी विकेट पर 110 रन की जो शराकतदारी है वो कायम करके मैच का जो एक कहते हैं ना पासा या रुख बदल दिया। ये शायद कोई आबो हवा का इश्यू है कि फॉरेन प्लेयर्स भी हमारे मुल्क में आके उनकी परफॉर्मेंस, डैरल मिचेल इतने कमाल के खिलाड़ी हैं, अगर वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ये बड़ी तशवीशनाक एक सूरत हाल है। जरा आपको दिखाते हैं कुछ हाइलाइट्स कल के मैच की, और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग दिखाते हैं आपको। फरहान की बात ना करें तो गलत होगा, क्योंकि फरहान बड़ा जबरदस्त तरीके से उनकी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। साहबजादा फरहान के 68 रन की जो एक इनिंग थी, उम्दा इनिंग हम इससे कहें तो गलत नहीं होगा। तो मुल्तान सुल्तान ने फिर हदफ बासानी 22 गेंद पहले हासिल कर लिया। अच्छा जी, कराची किंग्स की आप बात कर रहे थे साइम, इससे पहले तो कराची किंग्स जी अब कराची में यानी कि अपने होम ग्राउंड पर शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार है। खिलाड़ियों ने मुसलसल दूसरे रोज भी नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। अब यहाँ पर कराची वाले जो हैं, ज़ाहिर पब्लिक तो नहीं जा सकती, लेकिन बट स्टिल कराची में अब ये मैचेस का एक लेग शुरू हुआ है। बैटिंग बॉलिंग दोनों शो पर खास तवज्जो दी है जी सेशन प्रैक्टिस में। लेकिन जो कराची किंग्स का सोशल मीडिया आउटस्टैंडिंग रील्स, कमाल कंटेंट, वो जाहिर सी बात है कि अब शायकीन नहीं जा पा रहे ग्राउंड में, तो अब वो थ्रू सोशल मीडिया लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स के साथ, और कमाल आउटस्टैंडिंग जो कंटेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है कराची किंग्स के। आप लोग पेजेस को फॉलो कर लें। अच्छा, सलमान अली आगा कितने पुरुमीद हैं और वो क्या सोचते हैं? वो ये कहते हैं जी टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा बैलेंस है और तमाम खिलाड़ी फॉर्म में। सुन लेते हैं हमारे जो कराची किंग्स के जो कैप्टन है वो क्या कह रहे हैं। जल्दी कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, हमने पहले मैच से कॉम्बिनेशन बन गया, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही है। हमारे पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे बैट्समैन में, जैसे मोइन भाई हैं वो पूरे बैट्समैन पूरे बॉलर हैं। मैं भी मतलब बॉलिंग कर सकता हूँ अगर तो लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं या एक लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। हसन आथिंग हमारे जो बॉलिंग यूनिट है उसका कह लें कि हेड होगा और वो ही इज बॉलिंग रिलीवर। जिस तरह की भी विकेट मिलेगी, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, चाहे वो दोनों को सपोर्ट करती हो, हमारे पास इस तरह की कह लें कि डेप्थ है हमारी टीम में कि हम उसको यूज कर सकते हैं।
اچھا جی، میں اپنی تصحیح کر لوں، یہ ہماری قومی ٹیم کے کیپٹن ہیں، لیکن ہماری جو کراچی کنگز کے کیپٹن ہیں وہ ڈیوڈ وارنر ہے. جناب تو بس پھر اب بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل میچز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. شاہد بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. راول پنڈی کی مسلسل 4 شکستوں کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چلے اپنے پلیئرز پہ تو ہمیں خیر تکیہ ہے ہی ہے، لیکن فورن پلیئر سے بھی بہت تکیہ تھا ہمیں، وہ بھی نہیں چل پا رہے، پرفارم کر پا رہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے وہ قول ثابت ہوتا ہے جو ہمیشہ T20 کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے بہترین کھلاڑی کسی ٹیم میں جمع کر لیں، لیکن اگر وہ میچ کے دن اچھا پرفارم نہیں کر رہے، میچ کے دن وہ کلک نہیں کر رہے، تو آپ جتنی بھی بڑی ٹیم بنا لیں وہ پرفارم نہیں کرتی. پنڈی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ دنیا کے بہترین پلیئرز انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کمبینیشن نہیں بن رہا، ان کے پلیئر میچ کے دن کلک نہیں کر پا رہے، وہ پرفارمنس نہیں دے رہے جو دینی چاہیے جس کے لیے T20 میچ جیتا جا سکے. انہوں نے چاروں میچوں میں پہلے بیٹنگ کی، لیکن ان کی بالنگ جو ہے وہ بڑے بڑے ٹوٹلز کا بھی دفاع نہیں کر سکتی. کل بھی ایک اچھا ٹوٹل سیم بلنگز نے بنوا دیا تھا، لیکن نہیں ان کی بالنگ اس کو کنٹرول کر سکی. عامر نے گو کے اسٹیو اسمتھ کو جلدی آؤٹ کر دیا تھا، لیکن صاحبزادہ فرحان، جوش کلیپی زبردست بیٹنگ کی ان لوگوں نے، اور انہوں نے بیٹنگ کر کے اس پوزیشن میں لے آئے تھے کہ پنڈی بالکل بے بس ہو گئی. اور پنڈی کے اسپنر جو بنگلہ دیش کے ہیں رشاد، وہ بھی اچھی بالنگ نہیں کر پا رہے. 4 میچوں میں انہوں نے صرف 2 وکٹیں لیے. کل بھی انہیں جو فرحان نے 3 چھکے لگائے، کمال کے چھکے لگائے، عامر بھی آؤٹ نہیں کر پا رہے. تو پنڈی کی بالنگ بالکل کلک نہیں کر پا رہی، اور یہی ان کے کوچ جسٹن کیمپ نے آ کر پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا کمبینیشن کلک نہیں کر رہا، لیکن امید یہی ہے کہ اب کراچی میں جا کر ہم اچھا پرفارم کریں گے. تو ضروری ہوگا ان کے لیے کہ وہ اگلا میچ جیتے، ورنہ ان کے لیے بڑا. اب تو ان کے لیے بظاہر ایک اچھی پرفارمنس دینا بہت ڈیو ہو گیا ہے. لیکن شاہد صاحب مجھے ذرا بتائیں محمد رضوان کے ساتھ کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اب پہلے تو ظاہر ہے دیگر ایشوز تھے، لیکن ان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پیس ہے، جو ماڈرن کرکٹ کی بات کی جاتی ہے، وہ اب تک اس کو گراسپ نہیں کر پا رہا ہے. ٹاپ آرڈر بھی ناکامی کا شکار نظر آ رہا ہے. تو ٹیم کمبینیشن کیا تبدیل ہو تو کچھ بہتری ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ انڈیویجول مسئلہ چل رہا ہے ٹیم کے ساتھ؟ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کسی پلیئر کے ساتھ. رضوان ایک بہت ہی اچھا پلیئر ہے، ایک بہت ہی اچھا ہیومن بینگ ہے، وہ ضرور کوشش کر رہا ہوگا، لیکن وہ کلک نہیں کر پا رہا. ایز اے کیپٹن بھی کلک نہیں کر پا رہا، ایز اے بیٹسمین بھی کلک نہیں کر پا رہا. آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال وہ ملتان سلطان کے کپتان تھے، اور ملتان سلطان 10 میں سے 9 میچ ہاری تھی. تو اب یہ ملا کے یوں سمجھے کہ اچھے خاصے میچ ہو گئے جو رضوان بحیثیت کپتان ہار رہے ہیں. ان کو پوری کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے، لیکن ان کا ٹیم کمبینیشن بن نہیں رہا. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتیں کسی طرح اور سیکنڈ بیٹنگ کریں، چیس پر جائیں، اس لیے کہ پہلے بیٹنگ کر کے تو ان کے 4 کے 4 میچ خراب ہو گئے. تو ضرور کوشش کر رہا ہے رضوان، اپنی بہت آنےسٹ کرکٹر ہے، لیکن اس کی ٹیم اور اس کی بالنگ، اس کی کمبینیشن کلک نہیں کر پا رہی. دوسرا شاہد بھائی، اب ذرا کراچی کنگز کی بات کر لیں. کراچی کنگز کی مسلسل جیت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہی بات ہے آغا جی ولی کے، ایک تو بیلنس ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ، بڑا زبردست بیلنس ہے. ٹیم کمبینیشن واقعی اتنا مضبوط ہے کہ کراچی کنگز کو اب شکست دینا جو ہے وہ ایک بڑا چیلنجنگ، ایک مشکل ٹاسک بن گیا ہے. دیکھیں ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ٹیم کمبینیشن بہت اچھا بنا، آکشن میں بڑے اچھے پلیئرز لیے گئے. کیا زبردست پک ہے ایڈم زیمپا کی، موئن علی کی زبردست پک ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کافی ایج ان کی ہو گئی، وہ نہیں کھیل پائیں گے، لیکن جس طرح موئن علی، جس طرح ڈیوڈ وارنر کھیل رہے ہیں، ہمارے سارے پلیئرز، زیمپا نے ایک امپیکٹ ڈالا ہوا ہے. حسن علی کیا کمال کی بالنگ کر رہے ہیں. عباس آفریدی بالنگ تو اتنی بہت زبردست نہیں کر رہے، لیکن دونوں میچوں میں آئے، چوکے چھکے لگا کر انہوں نے اپنی بیٹنگ سے کراچی کنگز کو میچ جتوا دیے. تو کراچی کنگز کا کمبینیشن بہت اچھا ہے، مینجمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور سب سے جو ضروری چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ T20 کی چیز ہے، میچ کے دن وہ کلک کر رہے ہیں. اچھا شاہد صاحب، لاسٹلی ایک چیز بتا دیں، یا قذافی اسٹیڈیم کی پچ بڑی ڈسکشن میں رہی، کراچی کی پچز کیسی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا بتا دیں ہم کس طرح کے میچ ایکسپیکٹ کریں. دیکھیں بہتر پچز ہیں، اور اس میں اسکوائر میں 13 پچز بنائی گئی ہیں، جس میں سے 7 جو ہیں وہ یوز ہوں گی اگلے PSL کے راؤنڈ کے لیے. ان میں ایک پچ ایسی بھی ہے جس میں آسٹریلین سوئل ہے، کیری ہوگا، باؤنس اچھا ہوگا. تو امید یہی ہے کہ یہاں پہ اچھے میچز ہوں گے، اچھے اسکور دیکھنے کو ملیں گے.
اور یقیناً یہاں پہ تھوڑا بہت اسپنرز کو بھی فائدہ ہوگا. لاہور کی پچز سے اسپنرز کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اسپنرز کو فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل. تو جناب اب میچز جو ہیں لاہور سے اب کراچی آ گئے ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جناب یہ میچز ہمیں بتاتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی, پچ کی تبدیلی, ویدر کی تبدیلی, شہر کی تبدیلی سے کیا اثر پڑتا ہے. لیکن جو بھی ہو, کراچی کنگز نے قابل شکست جاری ہے. آئی ایم سپورٹنگ کراچی کنگز دس ٹائم, سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ کراچی کنگز ہی ٹرافی کر. کیونکہ اس سے پہلے میں اسلام آباد میں تھا تو اسلام آباد یونائیٹڈ, اس سے پہلے لاہور میں تھا تو لاہور قلندرز. بٹ یہ لاسٹ ایئر کیا ہوا, لاسٹ ایئر, چلیں اب آگے بڑھ جاتے ہیں نا. بہت آپ پریسائز ڈیٹیلز میں چل گئی. ٹرمپ کی طرح میں بھی کہہ دوں گا. کیا کہہ دیں آپ پہ یو ٹرن لے لیے. موونگ فارورڈ جناب, ہم جب کھیل کی باتیں کر ہی رہے ہیں اور کھیل کے میدان سے آپ تک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں, تو اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی قابل فخر پاکستانی ایتھلیٹ سے جن کا نام ہے سمر خان. اب انہوں نے دنیا کے سر ترین مقام پر فیل راؤنڈ پولر چیلنج کی 300 کلومیٹر طویل برفانی مہم کامیابی سے مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے. یہ مہم سویڈن سے شروع ہو کر ناروے میں اختتام پذیر ہوئی اور اس دوران شدید منفی درجہ حرارت, برفانی ہوائیں اور سخت برف پوش میدان ان کا مسلسل امتحان لے رہے تھے. بلکہ دیکھیں یہ امتحان بڑا ٹف ہوتا ہے. اس میں جسمانی دھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ اور موسم کی جو سختیاں ہیں اسے بہادری سے مقابلہ انہوں نے کیا ہے. ان کی کامیابی پاکستان میں ظاہر ہے جو خواتین ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے انسپائرنگ بھی ہو سکتی ہے. تو چلیں جی انہی کے ساتھ پھر بات کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ایتھلیٹ سمر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سمر, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی کامیابی میں آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, لیکن ذرا ہمیں بتائیے گا ہاؤ چیلنجنگ اٹ واز اور کس طریقے سے آپ نے اسے ممکن بنایا. کیا خواب تھا, کیا ڈر تھا آپ کو, کس طرح سے پاسبل ہو سکا. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اور فیال ریون پولر ہر سال ہوتا ہے, اٹس اے ویری پریسٹیجیس ایڈونچر پروگرام, اور اس میں سلیکشن ہونا ہی اٹ سیلف بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے, کیونکہ پاکستانی کمیونٹیز اور ایتھلیٹس کو ہم ایسے پروگرامز میں نہیں دیکھتے ہیں. سو یہ 300 کلومیٹر کا ایک ڈاگ سلیڈ ایکسپیڈیشن تھا, انٹائرلی اکراس آرکٹک ان سب زیرو ٹیمپریچرز -20 -30 میں آپ نے سروائیو کرنا تھا. اور پورا یہ جو سفر تھا یہ تھا سویڈن اور ناروے کے بیچ میں, ان کے جو ماؤنٹین رینجز ہیں اس پہ. تو سردی تو تھی بہت زیادہ, خیر برف پہ کیمپنگ کرنی تھی, چیزیں میں کراکرم ماؤنٹینز میں سم ہاؤ ایکسپیرینس کر چکی ہوں, لیکن جو بہت نئی اور امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ واز ہینڈلنگ یور ڈاگ سلیڈ. ہر ایتھلیٹ کو 6 اسکینڈینیوین ہسکیز ملے ہوئے تھے جن کو ہم نے ڈرائیو کرنا تھا, ہینڈل کرنا تھا. وہ بہت بڑے بڑے اسٹرانگ ہسکیز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ ان کے قریب کیسے جائیں. تو ان کو ہارنس پہنانا ہوتا ہے, ان کو سلیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے, اور پورا 60-70 کلومیٹر ڈیلی ہم انہیں ڈرائیو کرتے تھے. اور ٹیمپریچر کیا تھا؟ ٹیمپریچر ہم سن رہے ہیں بہت انتہائی منفی تھا. ٹیمپریچر اسٹیج ٹو اسٹیج ویری کرتا تھا. کبھی اگر ہلکا پھلکا سنی ڈے ہوتا تھا تو -15 -20 رات کو ہو جاتا تھا, کبھی اس سے بھی کم. اور کبھی یہ تھا کہ ہمیں سنو اسٹارمز میں ایکسٹریملی ہارش ونڈ 30-40 کلومیٹرز پر آور, ایکسٹریملی ونڈی, ہمیں اس میں پورا دن سلائڈنگ کرنی ہوتی تھی. تو اکثر وہ آپ نے میری پکچرز میں دیکھا ہوگا, میں نے اپنا وہ بہت ہیوی جیکٹ پہنی ہوئی تھی پولر ایکسپیڈیشن کی. اچھا سمر, ایک تو ذرا میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں یہ بات جاننے میں کہ ایک تو ہوتے ہیں نارمل ہاسکیز جس میں سائبیرین ہاسکیز ہوتے ہیں, الاسکن میلمیوٹس بھی آ جاتے ہیں, چلیں وہ ہم نے بڑے کیوٹ ہاسکیز ہوتے ہیں, لوگوں نے گھروں میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں. یہ جو اسکینڈینیوین ہاسکیز ہوتے ہیں یہ پراپر مطلب ولف سائز ہاسکی ہوتا ہے, اور اس کو دیکھنے میں بھی ایسا جیسے شاید کوئی ولف ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا. تو آپ نے کیسے ڈیل کیا ان کے ساتھ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب یہ آپ نے ٹرین نہیں کیے تھے, مطلب یہ آپ کے ٹرینڈ ڈاگز نہیں تھے, تو پھر کیسے ڈیل کیا آپ ان کے ساتھ, کیسے ان کو آپ نے مطلب اتنے لمبے روٹ کے اوپر لے کے چلیں ان کو؟ کیونکہ ان علاقوں میں ڈاگ سلائڈنگ کرنا بہت کامن ہے, اور یہ جو ہسکیز ہمیں دیے گئے تھے یہ پراپرلی ٹرینڈ تھے, ان لوگوں نے ٹرین کر کے ہمیں دیے ہوئے تھے, لیکن ہمیں ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا. تو ہمیں پہلے 1-2 دن 3 دن شروع میں ڈیلی شام کو ٹریننگ ملتی تھی کہ ہم نے ان کو کھانا کیسے دینا ہے, اور ہمیں پراپر کہا جاتا تھا کہ آپ انہیں ہاتھ لگائیں, ان کو پیٹ کریں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو ان کے ساتھ, وہ آپ پہ بھروسہ کریں. ان کو ہم نے ہارنس پہنانا ہوتا تھا صبح, پھر شام کو اتارنا ہوتا تھا. سلیڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہر صبح, پھر سلیڈ سے شام کو اتارنا. ہمیں ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہوتا تھا جتنا ہمیں اپنا خیال کرنا ہوتا تھا. تو جب بھی -20 سے نیچے ٹیمپریچر جاتا تھا
تو جیسے ہم خود جیکٹس پہنتے تھے، ان ہسکیز کے بھی پولر جیکٹس تھے جو ہم انہیں پہناتے تھے، تو پراپر ایک روٹین جو ہم ڈیلی فالو کرتے تھے ان کے لیے. اچھا تو سمر تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا، ظاہر ہے اس طرح کے ایڈونچر کے لیے آپ کو بہت سارے باکسز جو ہیں وہ ٹک کرنے پڑتے ہیں، یعنی آپ کی جو فزیکل کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی ذہنی اسکلز ہیں، یا آپ کی مینٹل کیپیسٹی کتنی ہے، پریشر کو، ویدر کو، ان ساری چیزوں کو جھیلنے کی ٹریننگ کیا رہی اور کتنے عرصے آپ نے اس کے لیے ٹریننگ کی؟ آئی ٹرین آؤٹ تھرو آؤٹ دا ایئر، کیونکہ مجھے اپنے ایکسپیڈیشنس کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے، سو میں بہت زیادہ ویٹ اور اسٹرینتھ ٹریننگ کرتی ہوں. آئی ہائیک الاٹ، آئی رن الاٹ، اور اس کے لیے اسپیشلی مجھے پتا تھا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سردی میں کام کرنا ہے، تو میں جو بھی اپنا بیگ یہ چیزیں ہینڈل کرتی تھی تو میں گلوز پہن کے کرتی تھی، تاکہ وہاں پہ مجھے گلوز پہن کے سارا کچھ کام کرنا ہوگا اور مجھے مینج کرنا آنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب دوسرے تیسرے دن بہت زیادہ آپ جنگل کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، شارپ ٹرنز آتے ہیں، اور وہ اتنے پاورفل ہسکیز ہوتے ہیں کہ بس سیدھا سیدھا نکلتے ہیں، وہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ آپ نے ٹرن لیا ہے کہ نہیں. تو بہت سارے ایتھلیٹس ہم میں سے ہمارے ایکسیڈنٹ ہوئے، ہم لوگ گرے، کبھی درخت کے ساتھ جا کے ہماری کارنر میں ٹکر ہو جاتی تھی. تو ان ایکسیڈنٹس کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہم کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ یہ چیلنج ہی یہ تھا کہ آپ نے فنش لائن کراس کرنی ہے، اور ہر کنٹری کے ایتھلیٹ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ فنش لائن کراس کرے یہ ساری چیزیں مینج کرنے کے بعد. اور وہ جب ڈیلی ہر دن چیلنجز بڑھ رہے تھے تو ہمارے مائنڈ میں یہی کوشچن آتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کمپلیٹ اس کو کر پائیں گے یا نہیں. تو اسی لیے میں بہت خوش تھی جب بھی جیسے ہی میں نے فنش لائن کراس کیا، واز سو ہیپی، اور میں نے اس مومنٹ کو کیپچر کیا کہ فائنلی یہ ہو گیا سکسیسفلی. کیا بات ہے. اور آئندہ کے لیے فیوچر کے کیا گولز ہیں آپ کے؟ آپ کس قسم کے ایڈونچرز یا یہ جو عالمی ایونٹس ہیں ان میں حصہ لینا چاہتی ہیں؟ ایڈونچر سپورٹس ایک پراپر پروفیشنل کریئر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی اس کو ایز اے پروفیشن ایکسیپٹ کرے، کیونکہ ابھی اس کو صرف ایز اے ریکریشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور گلوبلی جیسے اب جائیں بہت بڑے بڑے سپورٹس ایونٹس ہیں، ایکشن سپورٹس اسپیشلی، جس میں میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی ہو، ہمارے ایتھلیٹس کو دیکھا جائے. اکثر کیونکہ ان ایونٹس میں بہت کم لوگ ہم ہوتے ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ان گرین فلیگ. تو فیوچر میں جتنے بھی بڑے ماؤنٹینس ہیں، جتنے بھی بڑے اسپورٹس ایونٹس ہیں، میں چاہوں گی کہ اس میں خود بھی نمائندگی کروں، اینڈ آئی ٹرین پاکستانی گرلس کہ وہ بھی ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں جا پائیں. ویری گڈ، تھینک یو سو مچ سمر خان، بہت شکریہ. اور خواتین اور لڑکیوں کو ٹرین بھی کریں گے؟ بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ایک دو ڈاگز اگر آپ واک کروانے باہر لے کے جائیں نا، تو اچھا جو ایڈلٹ ڈاگ ہوتا ہے اس کو واک کروانے میں اچھی خاصی جان لگتی ہے. یہ تو پھر 8 9 10 کتوں کا قافلہ ہے جس کے ساتھ آپ نے پراپر سلیجنگ کرنی ہے، تو اٹس اے ٹاسک ویری ڈیفیکلٹ جناب. تو لوگ کیا کیا مشکل کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. لیکن آج ایک اور اہم دن ہے سائم، اور یہ ہم ہمیشہ سے ہمارے اس باخبر سویرا اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ جو 2 شعبے ہیں پاکستان میں، تعلیم اور صحت، اس پہ بات ہو، کیونکہ اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور اس پہ بجٹ بھی بہت کم مختص کیا جاتا ہے. تو آج بڑا موضوع دن ہے، کیونکہ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے تحت. اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں صحت کا جو معیار ہے وہ نہیں ہے جو ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں. اب یہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو دیہی علاقے جو ہیں ہمارے، وہاں پر وہ سہولیات نہیں ہیں. ٹیسٹ ہو گیا، ایکس رے ہو گیا، لیبارٹریز، طبی خدمات جو ہیں ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں. لوگ ہاسپٹل کے نام سے ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں اینول چیک اپ جو ہے ان کا رواج بھی نہیں ہے. جب بہت ہی بیماری، درد، تکلیف دینے لگے تو لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. سیلف میڈیکیشن، اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کا بڑا رجحان ہے. پھر ہمارے یہاں عطائیوں کا اور نیم حکیمز کا بڑا رجحان ہے. بھائی وہ تو اب محلے میں کوئی ڈسپینسری ہے، کوئی کلینک ہے، وہاں چلے جانا ہے. ہم نے آپ نے سیلف میڈیکیشن کی بات کی، وہ ایک نیلی والی گولی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے خود ہی کھا لینی ہے. اب ہاسپٹلس کتنا انفلکس برداشت کریں گے پیشنٹس کا؟ اتنا انفلکس ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم احتیاط کرتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پھر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں اور ہم ہاسپٹل جائیں. ہمارے یہاں ڈائبٹکس کتنے پیشنٹ ہیں. تو یہ ایک ایسی کچھ بیماریاں ہمارے ملک میں ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا پریونٹیبل ہے، لیکن اگر ہم بر وقت اس کے اوپر علاج کی توجہ دیں تو وہ ہو سکتی ہیں بہتر. ذرا بات کر لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، کیسے ہم اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب آج کے دن اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، آپ نے ظاہر بینگ وزیر صحت کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے پاکستان میں کیا سب سے بڑے ہیلتھ چیلنجز ہیں پبلک کو؟ دیکھیے پہلے تو یہ کانسیپٹ کہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں اور سک کیئر میں کیا فرق ہے. پاکستان جو ہے وہ سک کیئر کرتا رہا ہے. ہماری تمام ایڈمنسٹریشن جو ہمارا جو ایک کانسیپٹ رہا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ رہا ہے،
وہ یہ رائے کہ بھئی ہسپتال بنا لو سرکاری طور پر اور یہ پرائیویٹلی بھی ہاسپٹل بناؤ, اس کے بعد مریضوں کا انتظار کرو اور اس کے بعد یہی ہمارا کام ہے. نہیں, ہیلتھ کیئر کہتے ہیں انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہیلتھ کیئر ہے. جو ہم اسپتالوں میں ہاسپٹل بنا کر ڈاکٹر لگا کر اور مشینیں لگا کر جو کام کرتے ہیں وہ تو سک کیئر ہے. تو ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام. اب جب آپ اس ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں جہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کیئر انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے, اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آپ کی آبادی کا ریشو کیا ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ برتھ ریٹ کیا ہے, بچوں کی پیدائش کا تناسب کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم جب بچے پیدا ہو جا رہے ہیں تو ہم اس کو کتنی طرح کے بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ بچہ جس ماحول میں پل بڑھ رہا ہے اس کا انوائرمنٹ کیا ہے, ہیلتھ ایکو سسٹم کیا ہے پورا, وہ پینے کا صاف پانی پی رہا ہے نہیں پی رہا, وہاں پہ صفائی کا نظام ہے یا نہیں ہے, وہاں کا سیوریج باہر جا رہا ہے نہیں جا رہا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سب چیزیں ملا کر کسی انسان کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. اب اگر آپ صرف ہمارے ہاں جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے, اگر صرف اس کی بات کرنا شروع کریں کہ جہاں سے سلسلہ سارا شروع ہوتا ہے, تو 6.19 ملین بیبیز ہم پیدا کر رہے ہیں ہر سال. تقریباً 62 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, جو کہ ایک نیوزی لینڈ جو کہ 5.8 ملین ہے پوری پاپولیشن, ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑا ملک اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں ایز اے پاپولیشن. 2.5% گروتھ ہے, 3.6% فرٹیلٹی ریٹ ہے ہماری. دنیا کے سراؤنڈنگ جو ہمارے ممالک ہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ایران ہے, اینڈ سراؤنڈنگ جو ہمارے ممالک ہیں ٹرکی وغیرہ, ایڈنگ ٹو دیٹ مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے, چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ بھی. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر آ رہا ہوں, اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ایکسپلین کر لوں, پھر اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. تو اس کے اندر یہ سارے سراؤنڈنگ ایریا جو کنٹریز ہیں, ان کنٹریز میں انہوں نے 2.0% فرٹیلٹی ریٹ اپنی جو ہے وہ کی ہے, اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی گروتھ نہیں. ہمارے ہاں اگر آج اس تناسب سے ہمارا جی ڈی پی اگر 10 بھی ہو جائے, 10 آج تو 2.5 3.25 ہے نا, اگر ہمارا جی ڈی پی 10 بھی ہو جائے تو بھی ہم جو ہے وہ اس آبادی کے تناسب کو ہم جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے, اکانومیکلی بھی اور ایڈمنسٹریٹولی. جس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں رش ہے, پرائیویٹ ہو یا سرکاری اسپتال ہو, وہاں پر لوگوں کا ازدحام ہے. اور ہمارے ہاں اس کے بعد پھر جو ہے ہم اگر ہم یہ تناسب باقی رہا تو ہمیں تقریباً جو ہے وہ 68,000 نئے اسکولز چاہیے, ہمیں تقریباً جو ہے وہ 7 لاکھ کے قریب نئے ٹیچرز چاہیے, ہمیں تقریباً جو ہے وہ کچھ 6 کروڑ جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنی پڑے گی اگلے جو ہے وہ 5 سالوں میں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہو کہ ہمیں سرکاری طور پر جو کہ ہمارے NFC کی ڈسٹریبیوشن ہے نا, وہ ہے ہم 82% جو ہے پاپولیشن پہ دیتے ہیں. ہماری NFC کی جو پاکستان میں صوبوں کو پیسے بانٹتے ہیں, یہ سب سے بڑا فلو ہے کہ آپ آبادی کا جو فارمولا ہے وہ سب سے بڑا ہے پیسے بانٹنے میں. تو کون سا صوبہ ہے جو اپنی آبادی کم کر کے اپنے پیسے کم کرے گا؟ تو ہمیں اس فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری تجویز یہ رہی پچھلے سال بھی گورنمنٹ کو کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ 50% جو ہے پاپولیشن بیس ہونی چاہیے, اور وہ جو 32% بچ جائے اس کو ریورس پاپولیشن پہ آپ انسینٹیو دیں. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس چیلنج سے نہیں نپٹا جا سکتا. یہ آپ کا انیشیل رسپانس آ گیا. سر آپ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے گزشتہ سال 1 پیشنٹ 1 ID کی بات کی تھی, یہ اب تک کتنا قابل عمل ہوا ہے اور اس سے عوام کو کس حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے, ہم نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا UMR, یونیورسل میڈیکل ریکارڈ. پاکستان میں کوئی یونیورسل میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے. ہر ہاسپٹل کا اپنا الگ MR نمبر ہے, میڈیکل ریکارڈ نمبر ہے. آپ ایک ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پر آپ جو ہے اپنا MR نمبر بتائیں, آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے. آپ کبھی آپ کو اسی شہر میں کسی دوسرے ہاسپٹل میں جانا ہو, وہاں پر آپ کا کوئی ریکارڈ ڈیٹا ریٹریو نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر کوئی بیمار پڑ جائے تو وہاں پر ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کون ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم نے ایک یونیورسل میڈیکل ریکارڈ UMR کنسیو کیا, جس کو ہم نے کنسیو کر کے اس سال ہم نے اس کو پروجیکٹ کو اپروو کرایا. آپ کو پتا ہے سرکاری کام ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صرف
میں وزیر ہوں تو اگر میں سوچ لوں تو اگلے دن سے کام شروع کر دوں. نہیں, اگر میں کنسیو کر رہا ہوں پھر اس کو میں نے اس کی PC1 بنانا ہے, پھر اس PC1 کو جا کر میں نے پلاننگ کمیشن سے اپروو کرانا ہے, پھر وہ جا کر ایکنک میں اپروو ہوگی. تو یہ سب کچھ اپروولز کے بعد آج ہمارے پاس ایک اپروو پروجیکٹ جو ہے باہر کا موجود ہے. ہم اسے ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور آئندہ ود ان 1 year ٹائم آپ کو پاکستان میں یونیورسل میڈیکل ریکارڈ ہوگا, جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ جو پاکستان کا ہمارے پاکستانیوں کا ID کارڈ نمبر ہے, ہمارا شناختی کارڈ نمبر ہے, یہی ہمارا میڈیکل ریکارڈ نمبر ہو جائے گا پورے پاکستان میں. کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر پورے پاکستان کا میڈیکل ریکارڈ نمبر ہو جائے گا. ہماری اس حوالے سے نادرا کے چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہو کر ہماری بات ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہمارے اینڈ پہ کچھ کام ہونا تھا, وہ کام ہو گیا ہے. اب ہم ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں نادرا سے انشاءاللہ تعالی. آئندہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں پاکستان میں جو ہمارا ID کارڈ نمبر ہوگا وہی ہمارا MR نمبر ہوگا, UMR نمبر ہوگا. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, کچھ ذرا چیلنجز پہ جب ہم بات کریں تو کچھ بیماریاں جو ہیں پاکستان میں, ڈائبٹکس جو ہے اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور ہر سال ہم اس میں اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ظاہر پبلک اویئرنیس کے لیے بھی پروگرام ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے جو پریونٹیبل ہیں, کہ بر وقت اگر پبلک جو ہے اپنے لائف سٹائل چینج کرے یا بر وقت علاج ہو جائے تو وہ کافی حد تک اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے اب تھوڑی سی بات رہ گئی, میں کمپلیٹ کر لوں. یہ برتھ کے حوالے سے دیکھیے, اس میں ایک بڑا ایک دینی مسئلہ بھی آتا ہے نا برتھ کے حوالے سے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور ایک اس کے اوپر ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ بات کرتا ہے. بالکل صحیح بات کرتا ہے, کیونکہ انسان کی جب ہم انسان کی زندگی کو رزق سے نہیں جوڑ رہے. رزق کو مہیا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر رکھا ہے کہ ہر نفس کو, ہر انسان کو, ہر جاندار کو رزق اس کا مقرر ہے. ہم اسے جوڑ رہے ہیں انسانی جانوں کو بچانے سے اور اس کے ضیاع ہونے سے. اللہ یہ بھی دین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے. اب اس برتھ ریٹ میں جو ہمارے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, پریگننٹ خواتین جو ڈیلیور کرتی ہیں, اس میں 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال. 11,000 مائیں مر رہی ہیں جو کہ پریگننسی بیماری نہیں ہے. جسٹ امیجن. تو وہ ماں جس کے اندر طاقت نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی, اگر وہ بچے پیدا کریں گی تو مر رہی. دنیا میں یہ ریشو 0.1% بھی نہیں ہے. ہر 10,000 پہ ہم 400 ماؤں کو مار رہے ہیں اس ملک میں, ہر 10,000 پہ. امیجن کریں, ہمارے یہاں کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے, کوئی دہشت گردی ہو جاتی ہے, 25, 30, 50 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, پورا ملک سوگ مناتا ہے. لیکن 11,000 ماؤں کو ہم خاموشی سے دفنا رہے ہیں. کوئی کسی کو کہیں آواز نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے, کیونکہ ایک ایک کر کے پورے سال بھر میں 11,000 ماؤں کو ہم مار رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انسانی جانوں کو, ان ماؤں کو اس میں سے ایک بھی ماں نہیں مرنی چاہیے, اور نہیں مرنی چاہیے, کیونکہ دنیا میں یہ پریگننسی بیماری نہیں ہے, نمبر 1. پھر آپ جو بات کر رہی ہیں, دوسری بات آپ نے کی, دیکھیں ہم اس وقت ہیپیٹائٹس سی میں دنیا کے 1,10,00,000 لوگ ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں. وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. ہمارے پاس ہر تیسرے آدمی میں سے, ہر تیسرا آدمی, 3 میں سے 1 آدمی جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہے, ڈائبٹک ہے. وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. ہمارے یہاں جو ہارٹ ڈیزیز ہے, ہر منٹ میں ہمارے یہاں انسانوں کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو رہی ہے. وی آر امنگ نمبر 1 کنٹریز ان دا ورلڈ. پھر ہمارے یہاں سروائکل کینسر میں تقریباً جو ہے وہ 10,000 سے زائد جو ہے وہ بچیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, جو کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ پریونٹیبل ہے. ویکسین لگا کر, اپنے لائف سٹائل کو چینج کر اور سوسائٹی اور حکومت آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم انسانی جانوں کو بچا پائیں گے اور صحت کی سہولیات دے پائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے, صحت بات کر رہے تھے. یہاں پر کیا کرتے ہیں, یہاں پر بریک لے لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جناب. اور آپ کو ہماری انرجی سے لگ گیا ہوگا پتا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کے مسائل کی. اور خیر سے کراچی کے مسائل وہ ہے نا, یک نہ شد دو شد, ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. خواہ کا مسئلہ ہے. مجھے بتانے دیں, کیونکہ میں اس چیز سے گزر رہی ہوں اور ساری جو خواتین ہیں وہ اس سے ریلیٹ کریں گی.
वीकेंड पे जनाब अचानक से 2:30 बजे गैस चली गई। अच्छा, मैंने 1199 ये सुई गैस वालों का नंबर है, इनको कॉल की, वहां से उन्होंने खातून दी, मुखातिब हुई। मैंने कहा कि आप लोगों ने टाइमिंग चेंज कर दी है? कहती है नहीं जी, टाइमिंग्स तो वही है, सुबह 6 बजे जो है गैस आ जाती है, रात 10 बजे चली जाती है, कोई तब्दीली नहीं। मैंने कहा फिर क्या मसला है? तो कहती है जी हम आपको कॉल बैक करके बताते हैं। वो कॉल बैक नहीं आई, मैंने दोबारा कॉल की तो कहा जी मेंटेनेंस हो रही है आपके इलाके में। अच्छा। दूसरे दिन सेम कहानी रिपीट होती है, मैंने फिर कॉल की, फिर वो कहती हैं जनाब हमें पता नहीं है, पता करके बताते हैं, मगर वो बताते नहीं है। फिर दोबारा कॉल की तो कहने लगी जी टाइमिंग चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, हम आपको जरूर बताते हैं। और मगर वो कॉल नहीं आई। अब अगर इनकी कंप्लेन जो है वो हम दर्ज करवाने के लिए सीएम कंप्लेंट सेल में कॉल करेंगे तो वहां पे भी नंबर बिजी होते हैं, वहां के नंबर्स नहीं मिलते, तो फिर हम शहरी जाएं तो जाएं कहां पे? लेकिन फाइनली अब ये हमें बता, मैंने कहा देखिए खुदारा आप हमें बता दें, अगर टाइम चेंज हुए तो हम उस हिसाब से अपना डे जो है वो स्केड्यूल ये है ना कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस बंदिश का एक नया शेड्यूल नाफिज कर दिया गया है। शहर में अब सुन ले सब कि 10 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दिन 3 बजे से 6 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुई सदरन के जराये के मुताबिक रात के वक्त गैस 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बंद रहेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी लोड शेडिंग के तहत FB एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सार्फिन को गैस की अदम फराहमी की वजह से परेशानी का सामना है। 3 टाइम आएगी, 3 टाइम जाएगी। तो अब मुझे याद करने, जैसे बचपन में हमने पहाड़े याद किए थे ना, टेबल्स याद किए थे, ऐसे याद कर लें आप लोग टाइमिंग्स। पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक किन किन बातों पे क्या क्या कहे, इस पे क्या कह रही है सुन लेते हैं। गैस कहाँ है? टेंडर की में डलवा रहे, वो इतना महंगा है, कितना अफोर्ड करे इंसान, कहाँ तक बर्दाश्त करे? गैस है कब घरों के अंदर? जब चूल्हा खोलो बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं हमारे घरों में और हम परेशान हैं। कहाँ से कितने धक्के खाएं? वोट लेने के लिए आ जाते हैं, सड़कों का हाल देखो, सड़कें कैसी हो रही है, क्या कितना बर्दाश्त करे वहाँ? तो गैस का ये आलम है कि गैस जो है ना कोई टाइम टेबल नहीं है, जब चाहे बंद कर, जैसे लाइट बंद करे तब लाइट जब मर्जी है बंद करती उड़ा के। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ना तो खाना बच्चों के लिए बन पा रहा है और ना टाइम पे हमें किसी को रोटी मिल पा रही है घर से। टाइमिंग चलो बनाई है लेकिन गैस तो है, गैस ही नहीं आ रही, उसके अंदर भी हल्की हल्की गैस आ रही है, बिल्कुल ही प्रेशर ही नहीं है। पहले तो सुबह आती थी 9 बजे, रात को 9 बजे बंद हो जाती थी, अब दो टाइम बंद कर रहे हैं गैस। अच्छा, अब यहाँ पर दोहरी अजियत ये है ना कि अगर गैस का मुतबादिल अब क्या है, LPG सिलेंडर लेने जाएंगे वो तो 500, 460, 470, 500 रुपए का मिल रहा है। इसलिए पिछले पूरा हफ्ता से बाखबर सवेरा में हम चीख रहे हैं कि LPG सिलेंडर की जो कीमतें हैं इनको कंट्रोल किया जाए, सरकारी निर्ख पे बेचा जाए, दिन दिहाड़े मुनाफाखोरी हो रही है, कोई नहीं पूछता। और जो इलेक्ट्रिक स्टोव यूज कर रहे हैं तो उनके बिजली का बिल आ रहा है। पब्लिक क्या करे पब्लिक कहाँ जाए? जिए तो जिए कैसे? हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से यासिर शेख और अनवर खान कराची। जरा सूरत हाल जान लेते हैं। अनवर बताइएगा जरा, यही सवाल है आपसे कि आवाम करें तो करें क्या? गैस लोड शेडिंग है, जिन औकात में गैस आ रही है उनमें गैस का प्रेशर कम है, LPG का सिलेंडर लेने जाए तो वो 500 रुपए का हुआ कराची में। जी देखिए, इस वक्त LPG सिलेंडर की बात करेंगे तो वो उसकी जो है मुकर्ररा जो लिमिट थी, अब बाद इलाकों के अंदर 510 और 515 रुपए फी किलो के हिसाब से भी फरोख्त की जा रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने बात करी गैस की लोड शेडिंग की, तो गैस की इस लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों को इंतहाई अजियतनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया है। 24 घंटे का अगर आप दौरानिया निकालेंगे तो 24 घंटे के दौरानिया के दौरान कराची में सिर्फ 9 से 10 घंटे या मैक्सिमम 11 घंटे शहरियों को गैस फराहम की जाती है। 10 से 12 का शेड्यूल है, 10 से 12 के बाद 3 से 6, लेकिन बिल ज्यादा बहुत आ रहे हैं। नंबर ये भी शिकायतें हैं। जी देखिए, बिल्कुल गैस की अदम फराहमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके साथ साथ एक खासे हैवी बिल जो है वो सार्फिन को फराहम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जब शहरी जाते हैं घरों से अंदर इंतहाई परेशानी की हालत के अंदर LPG खरीदने के लिए, तो 1 किलो LPG उनको पड़ती है 510 रुपए की। तो अगर एक घर के अंदर एवरेज 4 अफराद हैं तो 1 किलो गैस जो है तकरीबन 3 से 4 दिन में खर्च हो जाती है। अगर किसी घर के अंदर अफराद की तादाद 10 से 12 पर मुश्तमिल है तो वो LPG गैस 3 दिन के अंदर खर्च हो जाती है। इस तरह योमिया 3 से 4 हजार रुपये आप इजाफी LPG के देते हैं और उसके साथ साथ और जो हैवी बिल आते हैं वो लोगों को अदा करने पड़ते हैं। और LPG गैस के साथ साथ जो सूरत हाल है, कीमतें जो है बुलंद तरीन सतह के ऊपर जा रही हैं। कराची के शहरी इस वक्त अजियतनाक सूरत हाल से दो चार होते हैं। अलग सुबह स्कूल जाने वाले अफराद, बिल्कुल बच्चों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शहर के मुख्तलिफ होटलों पे आप देखेंगे तो बता दें, ये जो नए टाइमिंग चेंज किए बर वक्त क्यों नहीं पब्लिक को बताया, लोगों को क्यों इतना इन्होंने टॉर्चर किया? इनका मैं एक्स अकाउंट देख रही थी, 2024 से कोई ट्वीट भी इन्होंने नहीं की है। तो कोई फोरम है जहां पर ये प्रेस रिलीज देते हैं, बताते हैं पब्लिक को कि जनाब हमने ये टाइमिंग चेंज कर दी है?
جی دیکھیں بالکل ان کے اسپوک پرسن اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں, چیزیں بھی جاری کرتے ہیں. گزشتہ 2 سے 3 دن کے دوران ہم نے ان سے مسلسل رابطہ کیا, یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا کتنا فرق ہے وہ بھی نہیں بتایا جاتا. گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران جو شیڈول کو تبدیل کیا گیا اس کے حوالے سے معلومات نہیں دی جاتی. آپ ان کے مطلوبہ نمبر پر فون کریں گے جو کہ ان کا سروس سینٹر ہے تو اس کے اوپر جو کہ مناسب جواب نہیں دیا جاتا. تو صورتحال یہ ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر انہوں نے اس کا اعلان کیا, تاہم بعض صورتحال کے دوران جب ان سے رابطہ کر لیا جائے, متعدد مرتبہ رابطہ کیا جائے تو شیڈول کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. تاہم جو آفیشیل بنیادوں کے اوپر میں نے تو رابطہ بھی کیا 1199. آپ لوگ بھی نمبر سن لیں, 1199 پہ کال کریں. مجھے تو یہ بتایا گیا جی کوئی ٹائمنگز میں چینجز نہیں ہوئی ہے. آج میں خود یہ خبر پڑھ کے حیران ہوں کہ ٹائمنگز میں چینجز ہو گئے. 3 دفعہ یہ بجلی کہہ رہی ہوں گیس آئے گی اور جائے گی. ملتان چلتے ہیں, وہاں پر جی 15 گھنٹے کی اعلانیہ غیر اعلانیہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو یاسر یہاں کیا وجوہات ہیں؟ کراچی میں تو یہ بتایا جا رہا ہے نئے جی پائپ لائن ڈل رہی ہیں, گیس کی لائنیں ڈل رہی ہیں, مگر ملتان میں کیا ہو رہا ہے؟ صدف ملتان میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا, 15 نہیں ہے 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے ملتان کے عوام جھیل رہے ہیں. لاکھوں صارفین کو جو اس وقت سب سے زیادہ اذیت کا سامنا ہے وہ شاید ایران کے لوگوں کو نہ ہو جو یہاں کے پاکستان کے لوگوں کو عدم فراہمی گیس کی بنیاد پر ہے. تمام جو کاروبار زندگی ہے متاثر ہو کے رہ گیا ہے. بچے بغیر ناشتوں کے اسکول جا رہے ہیں, کوئی ٹائمنگ نہیں, کوئی جیسے کہ پہلے آپ نے بھی بات کی اور انور خان نے بھی بات کی کہ کوئی ان کا شیڈیول نہیں, کوئی اپنی مرضی ہے دے دیں نہ دیں. اور دوسری جانب جنوبی پنجاب میں تقریباً کوئی 173 کے قریب پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں, وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں ایل پی جی کو جو سرکاری اناؤنس ریٹ ہے اس کے اوپر بکوانے کے لیے. اور یہ جو عیاشیاں للے تللے بڑی بڑی گاڑیاں یہ گھومتے پھراٹے لیتی, اس سے قطعی عوام کو کوئی کسی قسم کا ریلیف میسر نہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے شہر ملتان کا جو سب سے بڑا سانحہ یا مسئلہ ہے وہ گیس کی عدم فراہمی ہے. لیکن مجال ہے کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ لوگ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں تو مس لیڈ اور مس گائیڈ کیا جاتا ہے. صورتحال اتنی زیادہ سنگین اور گھمبیر ہے کہ ایک جانب ایل پی جی کی قوت خرید نہیں ہے لوگوں میں, 500 سے 530 روپے فی کلو ملتان کے اندر ایل پی جی کی گیس دستیاب ہے. دوسری جانب انتظامیہ کمشنر ملتان, ڈی سی ملتان اور جتنی انتظامیہ ہے اوورآل پورے جنوبی پنجاب میں بھی یہی حال ہے. لوگ کوئی ان کا پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, جبکہ سب اوکے کی رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے یاسر, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. انور آپ کا بھی بہت شکریہ. جو حال کراچی میں ہے وہی حال ملتان میں اور وہی حال پورے پاکستان میں ہے. بوجھ برداشت کر رہے ہیں ہم. یاسر کہہ رہے ہیں اتنے پریشان تو وہ ایران کے لوگ بھی نہیں ہوں گے گیس کو لے کے اور ایل پی جی کو لے کے جو ہمارے یہاں صورت, کیونکہ سرکاری نرخ پہ نہیں بیچ رہے نا. سرکاری نرخ اوگرا نے 304 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے. منافع خور جو ہے وہ 500 روپے کا ایل پی جی پر کے جی بیچ رہے ہیں. امیجن کریں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اچھا جی, ویلکم بیک. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا پروگرام کے آغاز میں ہی کہ ایک تو جو شیڈیول ہے جو کفایت شہری سارا پلان چل رہا ہے لاک ڈاؤن, ایک تو 8 بجے سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں 8 بجے مارکیٹ بازار ہو جائیں گے بند, 10 بجے ہو جائیں گے شادی ہال بند. ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا ہم نے کہ مفت سفری سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں, کیونکہ پنجاب کا جو میس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ سم واٹ اٹس ویری بیٹر اینڈ ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو سندھ. وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ظاہر لوگوں کی جو ایک ضرورت ہے اس کو کیٹر کر سکتی ہے. اچھا, اسلام آباد اور راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان چلنے والی ریڈ میٹرو گرین الیکٹرک بس سروسز میں شدید رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اور حکام کہتے ہیں جی روزانہ جو میٹرو بس سروس ہے اس میں رائڈرشپ 1,29,000 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ مختلف جو روٹس ہیں اس پر چلنے والی گرین الیکٹرک بسوں میں بھی روزانہ 40,000 سے زائد مسافر ٹریول کر رہے ہیں. شہریوں کا اپنا شناختی کارڈ, طلبہ کو اسٹوڈنٹ کارڈ دکھانے پر یہ مفت سفری سہولیات دی جا رہی ہے. یہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو اتنا رش میں نے آج تک ویسے اپنی زندگی میں کسی اسٹیشن پہ نہیں دیکھا. ایسا مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ رش ویسے ملا ہے. ہاں, کراچی ایئرپورٹ پہ آپ کو ایسا رش یقیناً ملے گا کاؤنٹرز کے سامنے. لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ میرے خیال سے نوکری پیشہ بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اچھا چلیں, یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم اپنا بیہیویئر چینج کریں اور ہم اس طرح اسٹیریوٹائپ سے باہر نکل کے آئے ہیں کہ ہم اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھیں گے تو شاید پتہ نہیں ہمارا کوئی اسٹینڈرڈ یا ہمارا کوئی سوشل اکنامک اسٹیٹس میں فرق پڑ جائے گا. نہیں, اچھی بات ہے, ہم کفایت شہری کی طرف جا رہے ہیں. رش آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بس آپ لوگ نا ذرا خواتین کی جو جگہ ہے اس کو اس کی رسپیکٹ کریں, جو آپ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کی جگہ ہے گاڑیوں کے بسز کے اندر اس کی رسپیکٹ کریں. ویٹ فار اندر بس, اگر آپ کو جگہ نہیں ملی تو دوسری. لیکن یہ دھکم پھیر مجھے یہاں ویسے نہیں مل رہی دیکھنے کو. آپ لوگ یہ طریقہ بھی سیکھ لیں. ہاں, کیو بنانا, لائن میں لگنا,
تھوڑا صبر پیشنس بھی آپ کا اس سے بڑھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے اندر صبر برداشت بڑھے تو آپ ذرا یہ والی چیزیں کر کے دیکھیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہے اوائی نیوز کے نمائندے اسلام آباد غلام اویس, تو ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ کتنا رش ہے, جو اسٹیٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا, شہری کوئی شکایت تو نہیں کر رہا ہے یا مس مینجمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے غلام اویس, تو کیا آپ ہمیں بتائیے گا؟ جی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت کی جانب سے جب میٹرو بس سروس, جو گرین بس سروس اور ریڈ بس سروس تھی, وہ فری کرنے کا اعلان کیا گیا, تو بالعموم جو میٹرو بس سروس تھی اس میں شدید رش دیکھنے کو ملا. اور آج بھی اگر بات کی جائے تو آج بھی میٹرو بس سروس میں رش ہے. پہلے جو لوگ جن کو بس کے اندر سیٹ مل جاتی تھی, اب ان کو کھڑے ہو کے آنا پڑتا ہے. اور کھڑے ہونا تو بعد کی بات ہے, پہلے وہ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم جو میٹرو بس سروس کا ایک اسٹیشن ہے وہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ اس وقت بھی خواتین اور جو بچے ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں میٹرو بس سروس کا. جو ہماری شہریوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ رش غیر معمولی ہے, اور عید کے دنوں میں بھی ایسا رش کبھی میٹرو بس سروس پہ نہیں دیکھنے کو ملا. اور غیر ضروری طور پر بھی بعض لوگ سفر کر رہے ہیں, بعض لوگ پکنک کے لیے بھی سفر کرتے ہیں. حالانکہ اسلام آباد کی جو میٹرو بس سروس تھی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر ہی سفر کر رہے تھے, لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو کھڑے ہونے, جو اب دکھ رہے ہیں. جی غلام اویس, یہ رش اب جب فری ہوئی ہے سروس اس کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے اتنا رش نہیں تھا. عموماً لوگ جو سفر کر رہے تھے وہ سیٹ پہ بیٹھ کر ہی جایا کرتے تھے, لیکن بعض جگہوں پہ اطلاعات ہے کہ وہاں پہ رش کی وجہ سے آپس میں بھی سمجھائیے گا ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے, جو لوگ اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں, پنڈی سے دیکھ رہے ہیں, کہ اس کا پروسیس کیا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے کارڈ بنوانا پڑتا ہے یا پھر جا کے آپ کو وہاں سے کوئی ٹکٹ یا کوئی پاس ملتا ہے بس میں بیٹھنے کے لیے؟ اس سے پہلے جو پروسیس تھا فری جب تھی, یہ فری ہونے سے پہلے اس وقت یہ تھا کہ جب آپ بس کے اندر داخل ہو رہے تھے تو وہاں پہ ٹکٹ دیا جا رہا تھا. یہ گرین بس سروس کی میں بتا رہا ہوں. جو ریڈ بس سروس ہے وہاں پہ ٹکٹنگ آفیسر پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے, اس سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے. لیکن اب جو پروسیس ہے کہ آپ جو شناختی کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر آپ بس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اور پہلے یہ بھی نہیں تھا, جو شروع کے 1-2 دن گزرے ہیں اس میں آپ فریلی موو کر سکتے تھے. بس کے اندر داخل ہو جائیں تو آپ سواری کے طور پر کاؤنٹ ہو رہے تھے. لیکن رش کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے تھے ان کی شکایات کی وجہ سے اب عملے نے یہ پروسیس اپنایا ہے کہ جو شناختی کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے یا کوئی بھی کارڈ ہوگا وہ آپ کو دکھانا پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بس میں سوار ہوں گے. حکومت کی جانب سے یہ تقریباً یہ شرط رکھی گئی ہے, تو ذرا آپ لوگوں نے اس کی پابندی کرنی ہوگی. اسلام آباد والے سن لیں اور پنجاب میں بھی سن لیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ غلام اویس تھے, صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور جب ہم بات کر رہے تھے ویسے تو ویدر بڑا اچھا لگ رہا تھا, بارش ہو رہی تھی وہاں پہ اسلام آباد میں. تو آئی تھنک یہ بارشوں کا سلسلہ تو کراچی میں تو نہیں ہوئی, ویسے کل کی پریڈکشن تھی. نہیں ہوئی, کل کی پریڈکشن ہے, کل ہلکی پھلکی کچھ علاقوں میں ہوئی ہے. لیکن اب وہ ایک بتا رہے تھے عرفان برق صاحب بھی کہ ایک ذرا ایپیسوڈ آئے گا شدید والا جس میں طوفانی ہوائیں بھی ہوں گی. لیکن یہ آپ لوگ پلیز ذرا نا میرے کہنے پہ ایک دفعہ ذرا اسکوپیکس سرچ کریے گا گوگل پہ جا کے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بل گیٹس کر کیا رہے ہیں ویدر کے ساتھ, اور یہ کیا ایکسپیریمنٹ کریں جس میں کیلشیم کاربونیٹ ڈالا جا رہا ہے آپ کے کلاؤڈز کے اندر. فیک کلاؤڈز ہیں جو کہ اس کو سن لائٹ کو واپس ریفلیکٹ کر رہے ہیں اسپیس کے اندر. مطلب دس از نیکسٹ لیول. ہمارا دھیان لگا ہوا ہے وار کے اندر, اور بل گیٹس صاحب جو ہے وہ ہمارے آسمان کے اوپر تجربے کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو دبئی میں بھی جو ہم نے حالیہ طوفانی بارشیں آپ نے دیکھی نا, شارجہ کے جو منظر دیکھ رہے تھے, سڑکیں ڈوبی ہوئی, اور دبئی میں وہ بھی جو کلاؤڈ بسٹنگ جو ہو رہی ہے, وہ جو آرٹیفیشل رین کا جو کانسیپٹ وہاں پر وہ لے کر آئے تھے نا, وہ میچ نہیں کرا ان کے ویدر سے. تو ویدر نے بھی پھر اپنے تیور دکھائے اور اس طرح کی غیر معمولی بارش ہو رہی ہے. جب ہیومنز جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں نیچر کے ساتھ اور میس کرتے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, تو پھر نیچر جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتی ہے, کووڈ بھی آ جاتا ہے, ہم عذاب بھگتتے ہیں ہم سب لوگ. تو چلیں جی, ملک کے مختلف حصوں میں ہلکی پھلکی بارش جاری ہے, لیکن ساتھ ہی ہلکی پھلکی ژالہ باری بھی جاری ہے. ویری انٹرسٹنگلی اپریل کے منتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں تو ابھی ہم نے دیکھا, ہمارے نمائندے جب رپورٹ کر رہے تھے, لاہور, پشاور, کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی ہے. راولا کوٹ میں بارش, ژالہ باری ہوئی. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی الرٹ کیا گیا ہے کہ ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے اگر بارش میں تیزی آئے. خیبر پختونخوا میں غیر معمولی بارشیں ہیں,
اور مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی تو وہاں پر تو ہم نے دیکھا جانی نقصان بھی کافی زیادہ ہوا اور مالی نقصان بھی لوگوں کا زیادہ ہوا ہے. کراچی میں جی 9 اپریل تک کہا گیا تھا جی سسٹم ہے, تو 9 اپریل ابھی مکمل نہیں ہوئی. آج کیا تاریخ ہے کیوں بھول رہی ہوں بھائی؟ کیونکہ اپریل کا مہینہ ماشاءاللہ بہت تیز چل رہا ہے, کیونکہ مارچ جتنا ڈیلیڈ تھا اپریل کل تھا جیسے لگتا ہے جیسے. ہاں, اور آج دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے 7 اپریل ہو گیا. اچھی بات ہے, ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن اس صورتحال میں کے پی یا پھر بالائی علاقوں میں جانے سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے. پلیز ٹریول کرنے سے گریز کریں. یہ موسم انجوائے کرنے والا نہیں ہے, نہ یہ بارش انجوائے کرنے والی ہے. یالہ باری کو دیکھ کے پلیز ایکسائٹیڈ نہ ہو. یہ جو ہلکی پھلکی یالہ باری ہوتی ہے اور ہم فوراً بھاگ کے جاتے ہیں نا وہ گولے پکڑنے کے لیے, یہ گولے کب اتنے سے اتنے ہو جائیں پتہ نہیں چلتا. اچھا, ویسے لوگ جو ہے نا وہ غصہ بھی کر رہے ہوں گے, کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں جیب میں, کفایت شعاری ہم نے کرنی, اور آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے منچلے ہیں بھائی, بڑے بڑے ٹریولرز ہیں, وہ چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بس چھٹی کا جگاڑ نکال لیتے ہیں. ہاں, جگاڑ نکال لیتے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. مقامی لوگ بھی احتیاط کریں, مقامی لوگ بھی ظاہر سی بات احتیاط کریں. آپ دیکھیں نا کہ اچھا ہو کیا تھا, تیز بارش ہوتی ہے اور ساتھ تیز آندھی اور طوفان جب آتا ہے تو پھر وہ دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں, چھتیں گر جاتی ہیں, خدا نہ خواستہ جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے. اور کراچی میں خاص طور پر آپ لوگوں نے بل بورڈ سے اوائڈ کرنا ہے, اور کھڑے پانی میں پلیز, کھڑا پانی جہاں پہ آپ کو نظر آئے وہاں سے دور سے آپ نے گزر جانا. الیکٹروکیوشن کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں کھڑے پانی. وہ طارق روڈ والا منظر سب کو یاد ہوگا کہ وہ خاتون کی گاڑی کس طرح کھڈے میں گری تھی. چلیں جی, ذرا ہم آپ کو کچھ اپڈیٹس بھی ساتھ ساتھ دیتے جاتے ہیں. اچھا جی, بات ہم کر رہے تھے موسم کے حوالے سے, تو موسم اتنا ہی انکنسسٹنٹ ہوا ہوا جتنے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیسیشنز, خاص طور پہ وار ٹائم ڈیسیشنز. ایک بات تو ہم آپ کو بتانا بھول ہی گئے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی تھی جیسے مغلظات انہوں نے بکی تھیں, وہ اس کو آن کر رہے ہیں باقاعدہ. کل ان سے جب صحافی نے سوال کیا وہ کہتے کہ ہاں جی میں نے کہا پہلی دفعہ سنی آپ نے گالیاں, آپ کو عادت نہیں ہوئی, یہ تک کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ. اب اندازہ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس. خیر, ول کیپ فالوئنگ اپ اینڈ ول کیپ اپڈیٹنگ. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. آپ سے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.